السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نشست مقررین دونوں کو دونوں تشریف فرما ہیں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے جو ہمارے مقررین حضرات تشریف فرما ہیں انہیں ڈائز پر بلانے کی زحمت گوارا کروں گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل صاحب کو زحمت دیتا ہوں وہ ڈائز پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر انیس صاحب بھی بس ڈائز پر آنے ہی والے ہیں، تشریف لائیں۔ اب کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قاری انظار احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے قرات سے ہم سب کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ محترم سامعین، آپ قرآن کریم کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اب میں تلاوت کردہ آیاتوں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اور وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں،
خواہ مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آئیں اس جلسہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں ہمارے تقوی اسلامک اسکول کا بچہ جو کلاس 4th میں پڑھتا ہے، جس کا نام ہے نبیل سمدانی، تو نبیل سمدانی کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کو مؤثر کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Muhammad Nabil Samdani. I study in class 4th B in Taqwa Islamic School. I am going to present before you a short speech. The topic of my short speech is social justice in Islam. Islam has emphasized on numerous principles that organize the relationship among the members of the society. One of the most important principles is social justice, with all important values that it involves, like peace, love, brotherhood and prosperity. Justice in Islam, however, is not practiced on Muslims. Rather, it is practiced on every human being regardless to his or her beliefs or religion. In Islam, the importance of justice is manifested being Al-Adil, the just, being one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala. It is considered among the most important values underlined by the Quran and repeated number of its verses. Allah subhanahu wa ta'ala has required justice to be a necessary part of our behavior for every Muslim. It covers every aspect of life and has to be practiced with every person in the world, including rivals and enemies. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran in Surah Ma'idah chapter 5 verse 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Let not the hatred of others to you make you swerve to wrong and depart from justice. Be just, that is next to piety. And in Surah Nisa chapter 4 verse 58, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. And when you judge between people, that you judge with justice. Social justice, however, means giving each individual what he or she deserves, like the distribution of financial benefits in the society, providing equally for basic needs. It also involves in the equality of opportunities. Social justice is one of the most important aspects of justice in Islam. As mentioned by Dr. Sayyid Qutb in his book Social Justice in Islam, there are 3 basic elements of social justice in Islam. First, the absolute freedom of conscience. Second, the complete equality of all men. And third, social interdependence among the members of the society. The Prophet Muhammad was the best example of great moral and ethics, including justice. Besides equality, the Prophet and his companion played the best example of unlimited giving and social interdependence. So, hence, social justice with what it requires and social interdependence by all the members of the society, either ruler or ruled, is considered as one of the most important values of Islam. It was widely practiced by Prophet Muhammad and his companion, which led to build a strong and united society, full of love and security. I would like to end my talk with a verse of the glorious Quran in Surah Nisa chapter 4 ayah 135. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist. O you who believe, be staunch in justice. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. محترم سامعین، نبیل سمدانی سے آپ انگلش میں تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر مقررین میں سے جو ہمارے ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہیں، مختصراً ان کا تعارف کرا دوں۔ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، عرصہ دراز سے اسلامی تحریکات سے وابستہ رہے، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے،
ہندوستان کی سیاست کی گہری بصیرت رکھتے ہیں، مسلم سیاسی بیداری فورم کے کنوینر ہیں، لہٰذا میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو خطاب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جناب صدر، علماء کرام، دانشوران ملت، نوجوان ساتھیوں، عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا عنوان ہے امت مسلمہ کا سیاسی ہدف ملکی تناظر میں۔ یہ ایک اہم عنوان ہے اس لحاظ سے کہ اس عنوان کے تحت ہمارے درمیان اختلافات زیادہ ہیں اور وہ نکات بہت کم ہیں جن پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ بھی ہے موضوع، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موضوع عملیت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا تعین ہونا چاہیے اس عنوان کے تحت کہ امت مسلمہ کیا چیز ہے، سیاست کیا چیز ہے، اور امت مسلمہ کا جو سیاسی نصب العین ہے وہ کس طرح سے طے ہوگا، کیونکہ سیاست کے تعلق سے بھی ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بھی اور عام لوگوں کے درمیان بھی مختلف باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر بنیادی بات طے ہو جائے تو نصب العین بھی طے ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی باتوں پر گفتگو کم ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سیاست ہے کس چیز کا نام۔ سیاست کے بارے میں ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کو شجر ممنوعہ قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گندی چیز ہے، اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور طبقہ ہے جو سیاست کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سیاست کو مذہب سے الگ رکھو، اور جو مذہبی علم جن کو حاصل ہے کم سے کم انہیں سیاست کے دائرے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور گروہ ہے جو مسلمانوں کے ہی نام سے ہماری امت کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سیاست کے میدان میں ہم ہیں، لیکن یہاں پر مذہب اور دین اور اسلام کا نام مت لائیے، ہمیں اپنے مطابق طے کرنے دیجیے۔ تو اس طرح سے موٹے موٹے طور پر سیاست کے تعلق سے اس امت کے درمیان 3 گروہ پائے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو سیاسی نصب العین ہے وہ وہاں پر زیر بحث نہیں آتا۔ امت مسلمہ زیر بحث نہیں آتی۔ سیاست کو اسلام نے کیا درجہ دیا ہے یہ زیر بحث نہیں آتا۔ ایک گروہ ہے جس نے سیاست کے میدان سے پوری طرح سے اجتناب کر رکھا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو سیاست اور مذہب کو پوری طرح سے الگ کر دینا چاہتا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو سیاست میں صرف دنیوی معاملات کو عام طریقے سے طے کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی، دین کی، قرآن کی، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی باتیں آپ مت کیجیے۔ تو یہ ہمارے سامنے سوال ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ قال كانت تسوسهم الانبیاء بنو اسرائیل۔ اس حدیث کو بخاری نے جو اس کا کتاب الانبیاء جو پارٹ ہے اس میں درج کیا ہے، اس کو ابو حازم نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ بنو اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ انبیاء کرام کرتے تھے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس لفظ کو، اس سیاست کی اصطلاح کو ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ یہ انبیاء کا کام ہے کہ وہ سیاست کا کام کریں، اور امت مسلمہ کی سیاست انبیائی خطوط پر طے کی جائے گی۔ جو انبیاء نے راستہ دکھایا ہے اسی کے مطابق امت مسلمہ کی سیاست ہوگی، یہ حدیث سے واضح ہے۔ تو سیاست ہے کیا چیز؟
لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے امور کی انجام دہی انبیاء کرتے تھے. لوگوں کے امور کی انجام دہی کا کام سیاست ہے. لوگوں کے معاملات کیسے سدھارے جائیں، سماج کی تعمیر کیسے کی جائے، وہاں کا تعلیمی نظام کیسے ہونا چاہیے، لوگوں سے کس طرح سے تعلقات ہونے چاہیے، اور پورا جو انسانی معاشرہ اور انسانی ماحول ہے وہ کس طرح سے تیار کیا جانا چاہیے. تو یہ اس تعلق سے کہا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سارا کا سارا کام بنی اسرائیل کے درمیان انبیاء اکرام کرتے تھے. اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلیفہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے. تو گویا کہ یہ جتنا بھی کام ہے، یہ امور کی انجام دہی کا کام، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیائی کام قرار دیا ہے. یہ مبارک کام ہے، یہ عظیم کام ہے. یہ انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا کام ہے، انسانوں کے معاملات حل کرنے کا کام ہے، انسانوں کو انسانیت سے روشناس کرانے کا کام ہے کہ شیطانی قوتیں اس میں انتشار، اس میں خلفشار نہ پیدا کر سکیں. یہ وہ کام ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو شجر ممنوعہ قرار دے رکھا ہے. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے نزدیک سیاست کی حیثیت کیا ہے. ہمارے نزدیک سیاست کی بنیادی حیثیت ہے. میں اس سوال کو دوسرے انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ فرعون کے حوالے حکومت دے دیجئے اور پھر اس سے عدل اور انصاف کا مطالبہ کیجئے. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارا پورا رویہ کیا اس بات کی شہادت نہیں دیتا ہے کہ ہم فرعون کو اقتدار عطا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مسجد بچاؤ، ہمارا پرسنل لا بچاؤ، ہمارے مدرسوں میں مداخلت نہ کرو، ہمیں اردو دے دو، ہمیں وندے ماترم کو ہم نہیں پڑھیں گے. تو گویا کہ ہم کو ایک مطالباتی گروہ ہم بن گئے ہیں. ہمارے یہاں انیشیٹو نہیں ہے بلکہ رد عمل کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے. لیکن جب ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، اس امت مسلمہ کو تشکیل کس نے کیا ہے، کس نے بنایا ہے؟ کسی دانشور نے بنایا ہے، کسی فلاسفر نے بنایا ہے، کسی نام نہاد سیاسی لیڈر نے بنایا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برپا کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ترکیب اور اس کا اسٹرکچر بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نصب العین طے کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بنیادیں طے کی ہیں. تو اس کا جو سیاسی نصب العین ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے کیا ہے. تو اگر ہم یہ رہنمائی مارکس سے حاصل کریں، میکیاولی سے حاصل کریں، گوئٹے سے حاصل کریں، گاندھی اور نہرو سے حاصل کریں، تو کیا یہ رہنمائی ہمیں سیاسی رہنمائی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. اگر ہم فرعون اور نمرود کو اقتدار حوالے کر دیں اور اس کے بعد ہم اس سے عدل اور انصاف کا مطالبہ کریں، کیا یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کام ہو سکتا. تو یہ جو امت مسلمہ ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برپا کیا ہے، امت مسلمہ کا ہی نام دیا ہے. جس طرح سے سیاست کا لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے، اسی طرح سے امت مسلمہ کا لفظ اور یہ اصطلاح قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے تجویز فرمائی ہے، ہمارے لیے منتخب کیا ہے، ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے واسطے. تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو. اس امت کا جو نصب العین ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی. تم وہ بہترین امت کہتے ہیں جماعت کو، تم وہ بہترین جماعت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے واسطے. تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. تو اگر یہ جماعت کی شکل میں نہیں ہے، اور اگر یہ جماعت تو ہے، اپنے لیے امت مسلمہ کا نام تو قرار دیتی ہے، لیکن یہ نیکیوں کا حکم نہیں دیتی، برائیوں سے نہیں روکتی، تو یہ اپنے نصب العین سے غافل ہے. اور پھر جماعت کیسے بنتی ہے؟ بھیڑ ہو، اس کو مسلکوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کو مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو کیا یہ جماعت برقرار رہے گی؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آمرکم بخمس بالجماع والسمع والطاعة والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ. میں تمہیں حکم دیتا ہوں 5 باتوں کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی فلاسفر نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ جماعت کا، سمع اور طاعت کا، ہجرت کا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا. تو جماعت سے رہنے کا کی جو ذمہ داری ہے کہ جو شخص اپنے کو یہ کہتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جماعت کی حیثیت میں رہے. اور جماعت بغیر قیادت کے نہیں بنتی، جماعت بغیر نظریہ کے نہیں بنتی، جماعت بغیر فلسفے کے نہیں بنتی، جماعت بغیر عقیدہ کے نہیں بنتی، اور جماعت بغیر سمع اور طاعت کے نہیں بنتی. جماعت کے بھی تقاضے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو ایک جماعت کی حیثیت سے برپا کیا ہے اور اس امت کا ایک نصب العین قرار دیا ہے کہ اس امت کا کام یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. حکم کیسے آپ دے سکتے ہیں؟ کمزور ہوں گے تو حکم دے سکتے ہیں، آپ لاچار ہوں گے حکم دے سکتے ہیں، بلکہ حکم آپ تبھی دے سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس قوت ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، آپ کے پاس اقتدار ہو، آپ کے پاس پاور ہو، آپ کے پاس حکومت ہو. تو گویا کہ آپ کا جو سیاسی نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ آپ اقتدار میں آئیں گے، آپ پاور میں آئیں گے، آپ حکومت میں آئیں گے، اور حکومت کی طاقت کے ذریعے سے نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے. اور یہ حکومت اور اقتدار تبھی آپ کو مل سکتا ہے جبکہ آپ جماعت کی حیثیت سے برپا، آپ ایک جماعت بن جائیں. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلیفہ ہوں گے. مطلب وہ یہ پوری امت ایک جماعت کی حیثیت میں ہوگی اور اس کا ایک لیڈر ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کون سا لیڈر ہے؟ اللہ کے رسول مکہ میں تھے، تمام اہل ایمان کے لیڈر تھے. مدینہ میں تھے، تمام اہل ایمان کے لیڈر تھے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدہ تمام اہل ایمان کے لیڈر تھے. اسی لیے ان کو امیر المومنین کہا جاتا تھا. لیکن آپ کا امیر المومنین کون ہے؟ الہ آباد کی سطح پر مسلمانوں کا لیڈر کون ہے؟ یو پی کی سطح پر مسلمانوں کا لیڈر کون ہے؟ اور پھر لیڈر کون بن سکتا ہے؟ ہر کوئی لیڈر بن جائے گا. تو یہاں پر ایک سوال اور ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہر وہ کوئی شخص جو اپنی قیادت کا دعویٰ کرے وہ لیڈر بن سکتا ہے؟ تو اب تک جتنی بھی مسلمانوں کی سیاست، چونکہ ملکی تناظر میں بات ہو رہی ہے، وہ کمیونل کے انداز میں ہی رہی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جب اس میں نظریہ کی بنیاد پر آپ نے سیاست نہیں کی. آپ کا جو نظریہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں تمام انسانوں کو خطاب کرتا ہے. یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، میں نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے شعوب اور قبائل بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. لیکن آپ کی سیاست مطالباتی سیاست ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے مسائل کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جو نصب العین جس منصب پر فائز کرتا ہے کہ آپ کی سیاست عام انسانوں کے لیے ہونی چاہیے. آپ سے پوچھا جائے کہ یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے اسلام کا اور مسلمانوں کا کیا پروگرام ہے؟ ملائم سنگھ کا تو پروگرام ہے آپ کے لیے، سونیا گاندھی کا پروگرام ہے مسلمانوں کے لیے، مودی جی کا ہے پروگرام مسلمانوں کے لیے. لیکن کسی مسلم لیڈرشپ کا پروگرام اسلام کے نام پر غیر مسلموں کے لیے کیا ہے؟ تو صرف آپ اپنے دائرے میں محدود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ انسانوں کے لیے نکلیں، تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. اور جب تک عدل کی بنیاد پر حکومت اور اقتدار قائم نہیں ہوگا
اور عدل کی بنیاد پر حکومت اور اقتدار تبھی قائم ہو سکتا ہے جب اس کو اہل عدل قائم کریں، انصاف کے علمبردار اس کو قائم کریں، تبھی سماج میں اور معاشرہ میں انصاف قائم ہو سکتا ہے، عدل قائم ہو سکتا ہے، سکون قائم ہو سکتا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پہلو ہمارے سامنے واضح رہنا چاہیے کہ یہ امت اپنے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ اسے نکالا گیا ہے لوگوں کے واسطے۔ اس بات کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں تو ان برائیوں کے خلاف یہ اٹھ کھڑی ہو، لڑے۔ کسی کے ساتھ بھی نا انصافی ہو رہی ہے تو یہ آواز بلند کرے، ظلم خواہ برہمن کے اوپر ہو رہا ہو یا شودر کے اوپر ہو رہا ہو یا چھتری کے اوپر ہو رہا ہو، بحیثیت امت مسلمہ کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مظلوم کی حمایت میں آپ اٹھیں۔ آپ کے پاس تو پروگرام ہونا چاہیے، انسانی بنیادوں پر پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ جو اسلامی سیاست ہے، جو مسلم سیاست ہے، وہ انسانی سیاست ہے، وہ گروہی سیاست نہیں ہے، وہ تفریقی سیاست نہیں ہے، وہ علیحدہ کرنے والی سیاست نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو انسان بنانے کا پروگرام ہے اسلام کے سامنے، کہ تمام انسان بن جائیں، تمام انسان اللہ کے خلیفہ بن جائیں۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا سوسائٹی میں، خواہ وہ کسی بھی سطح کا ہو، چاہے وہ نچلی سطح کا ہو یا بلند سطح کا ہو، وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے زیادہ مکرم ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو ہمارے سامنے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ ہم نے اپنے کو کمیونل ہونے کا خود سرٹیفکیٹ اپنے آپ دے رکھا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ سیاست کے میدان میں کوئی بات کہیں گے تو آپ کا مسلم بھائی کھڑا ہو کر کے کہے گا بھائی قرآن اور سنت کی بات مت کرو۔ آپ نے کوئی بینر بھی بنایا ہے تو کہیں گے اس میں سے اسلام اور مسلمان نکال دو، ورنہ یہاں پہ جو اکثریت ہے وہ غیر مسلم ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سیکولر بن کر کے رہنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ہندوستان کے کارل مارکس کمیونل نہیں ہے، ہندوستان کے لیے لینن کمیونل نہیں ہے، ہندوستان کے لیے ماؤ کمیونل نہیں ہے، ہندوستان کے لیے میکیاویلی کمیونل نہیں ہے، بلکہ وہ ریلیونٹ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نعوذ باللہ کمیونل ہے، فرقہ وارانہ ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ ناانصافی کی جائے، ظلم کیا جائے، تو ہندوستان اور پوری دنیا اس بات کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیاست کے میدان میں بھی پیش کیا جائے۔ ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، یعنی تمام طرح کے امور کی رہنمائی ہمیں اسلام سے ملتی ہے، تو کیا سیاست کے میدان میں کوئی رہنمائی اسلام نہیں کرتا؟ کیا کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اسلام کے پاس نہیں ہے؟ صرف کمیونزم کے پاس ہے، صرف کیپٹلزم کے پاس ہے، صرف سوشلزم کے پاس ہے؟ یہ سارے نظریات چل سکتے ہیں، لیکن اسلام کا سیاسی نظریہ نہیں چل سکتا، جس کے ماننے والے ہندوستان میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ 15 کروڑ سے لے کر کے 25 کروڑ تک ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30 اور 40 کروڑ تک ہیں۔ اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی اجتماعی قوت جس کے ماننے والے ہوں، وہ ان کو اپنے نظریے پر یقین نہ ہو، وہ احساس کمتری کا شکار ہوں، کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ سوشلسٹ کے بینر کے تلے سیاسی کام کر رہا ہو، ایک مسلمان جیسا نام ہو اور وہ کمیونزم کے نام پر وہ سیاست میں سرگرم ہو، ایک مسلمان ہو لیکن سیکولرزم کے نام پر، ڈیموکریسی کے نام پر، جو مغربی ڈیموکریسی ہے، جو مغربی سیکولرزم ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے نام پر وہ کام کر رہا ہو۔ تو یہ اسلام کو تو ہم نے خود چھوڑ دیا اور ہمیں شکایتیں ہیں اوروں سے۔ ہم نے اسلام کا سیاسی فلسفہ اور سیاسی نظریہ لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا اور ہمیں شکایت ہے دوسروں سے۔ ایک اور طریقے سے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ 1947 کے بعد مسلمانوں کی سیاست کیا رہی ہے۔ پہلی چیز کہ جتنے بھی بڑے بڑے ایشوز رہے ہیں مسلمانوں کے، مسلم سیاستدانوں نے اور جن لوگوں نے
غیر مسلم سیاستدانوں نے جنہوں نے مسلمانوں کی سیاست کی ہے اس میں مسلمانوں کو کیا کامیابی ملی ہے. لوگوں کو ذاتی طور پر فائدے ہو گئے ہوں, کوئی راجیہ سبھا کا ممبر آف پارلیمنٹ ہو گیا ہو, کوئی صدر جمہوریہ ہو گیا ہو, مسلمانوں جیسا نام ہو, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کے جو ملی مطالبات ہیں اور جو مطالباتی سیاست کرتے ہیں اور جو مطالبات اور ایشوز کی بنیاد پر امت مسلمہ کے اندر سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں, ان کے سامنے ایک سوال ہے. 100 سال سے پرانا آپ کا مطالبہ ہے کہ وندے ماترم آپ نہیں پڑھیں گے, لیکن جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وندے ماترم پڑھا جاتا ہے. پارلیمنٹ کا بھی اجلاس وندے ماترم پڑھنے کے ساتھ ہی ختم ہوگا. جو مسلم پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی وندے ماترم کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے. تو آپ 100 سال سے بھی زیادہ وقت سے اس بات کو اس ملک میں دہرا رہے ہیں کہ وندے ماترم پر مسلمانوں کا اعتراض ہے, لیکن آج مسلمانوں کا بچہ وندے ماترم کو پڑھنے پر مجبور ہے. اس میں آپ کی کیا کامیابی ہے؟ آپ نے اردو کی تحریک چلائی. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ جو کانگریسی حکومت جو رہی ہے یہ اس بات میں کامیاب ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی پوری نسل جو آ رہی ہے وہ اردو سے پوری طرح سے نابلد ہو. یہ مدرسوں کا احسان ہے جن کی خامیاں ہم نکالتے ہیں کہ ہم نے اردو کلاسز میں نہیں پڑھا. انہوں نے پورا انتظام کیا تھا کہ نئی جنریشن جو آئے وہ اردو ہی نہ جانے, لیکن اردو کے نام پر تو بڑی بڑی تحریکیں یہاں پر چلی ہیں. لوگ صدر جمہوریہ تک بن گئے ہیں اردو کی تحریک چلا کر کے, لوگوں کو عہدے بھی بڑے بڑے ملے ہیں, لیکن اردو کی تحریک کے معاملے میں آپ کے پاس کچھ ضابطے بھی پاس ہوئے ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے ایک اور آرڈر پاس کیا ہے, لیکن عملی سطح پر آپ کے پاس کامیابی کی حیثیت کیا ہے؟ ایک سوال ہے. بابری مسجد کے تعلق سے آپ نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی, لیکن آپ کے سامنے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شاہ بانو کے تعلق سے جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل لا کے تعلق سے ایک بڑی تحریک برپا ہوئی, گاؤں میں قصبوں میں احتجاج مظاہرے اور سب کچھ ہو رہا تھا. تو کیا ہوا؟ ایک بل پاس ہوا راجیو گاندھی کے پیریڈ میں, مسلم ویمن پروٹیکشن بل, اور وہ جب بل پاس ہوا تو اس وقت کے جو کانگریس سے جڑے ہوئے لوگ تھے اور جو لیڈران تھے انہوں نے خوب بڑے بڑے پوسٹر چھپوا کر کے اپنی پیٹھ تھپ تھپائی کہ ہم نے کارنامہ انجام دیا. لیکن یہ بل کب پاس ہوا؟ 19 مئی 1986 کو. تاریخ میں خاص طور سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 19 مئی 1986 کو مسلم ویمن پروٹیکشن بل راجیو گاندھی کے دور میں پاس ہوا. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے راجیو گاندھی نے یہ انتظام کیا کہ 1 فروری 1986 کو بابری مسجد کا تالا بت پرستی کے لیے کھول دیا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے انتظام کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا بل پاس کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے اوپر جو ہمارے جو محسن ہیں جن کو جو ہماری ووٹوں سے اقتدار میں پہنچے تھے انہوں نے ہی بت پرستی کے لیے یہ بابری مسجد کا تالا کھول دیا. اس سے پہلے ٹھیک ہے 2 مہینے کے بعد 19 مئی کو ہم بل پاس کریں گے, فروری میں ہم تالا کھول دیتے ہیں. اور پھر جو بل پاس کیا اس کی حیثیت کیا ہے کہ اس میں ایسی خامیاں جان بوجھ کر کے ڈال دی گئیں کہ آج بھی اسی بل کی روشنی میں تمام عدالتوں سے, نچلی عدالتوں سے لے کر کے سپریم کورٹ سے شریعت کی روح کے خلاف فیصلے دیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ پوری تحریک کا پرسنل اللہ کے نام پر جو تحریک چلائی گئی اس کے پاس حاصل کیا ہوا, کیا نتیجہ آپ کو ملا, اور جن لوگوں نے یہ تحریکیں چلائیں انہوں نے کیا آپ کو سمجھایا. پھر بابری مسجد کے تعلق سے بھی بڑی بڑی تحریکیں چلیں, لیکن یہ بابری مسجد آپ کے ووٹوں سے شہید ہوئی, کیونکہ کانگریس کو تو ووٹ دے کر کے آپ نے حکومت تک پہنچایا تھا. کیا مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا جب 6 دسمبر 1992 کو یہ بابری مسجد شہید ہوئی تھی؟ تو المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے, اپنی قوت کے ذریعے ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں. اور آگے آئیے, مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار آج بھی اس کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے.
تو جتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں وہاں پر آپ کی بحیثیت امت کے، بحیثیت کمیونٹی کے، بحیثیت ملت کے کوئی بھی کامیابی نہیں ہے. اس بات کو تو اعتراف کرنا پڑے گا، اور اگر آپ اس کا اعتراف نہیں کرتے ہیں تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اب ایک اور سوال آپ کے سامنے ہے کہ یہ بہرحال ایشوز امت کے اندر کن لوگوں نے کھڑے کیے؟ ایک سوال ہے. امت کے اندر ان لوگوں نے کھڑے کیے جو ملت کے نمائندے نہیں تھے، بلکہ اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی ملت کے اندر کر رہے تھے. ملت کی نمائندگی کرنے کی ہمت اور استطاعت اور قوت ان کے پاس نہیں تھی کہ وہ اپنی پارٹی کے لیڈران کے سامنے وہ کر سکیں. وہ اپنی پارٹی کے اعلی کار تھے ملت کے اندر، اپنی پارٹی کا میسج ملت کے اندر پہنچائے جاتے تھے، اور جب پارٹی لیڈرشپ یہ طے کرتی تھی کہ اب اس ایشو کو ختم کرنا ہے، دبانا ہے، اور اس میں کوئی تحریک نہیں چلنی ہے، تو وہ تحریک ختم ہو گئی، دبا دی گئی. اگر مسلم پرسنل لا کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو مسلم پرسنل لا کی تحریک خاموش کیوں ہے؟ اگر بابری مسجد آپ کو ملی نہیں تو بابری مسجد کی تحریک خاموش کیوں ہے؟ اب کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہم عدالت کا فیصلہ مانیں گے؟ اور اگر عدالت کا ہی فیصلہ ماننا تھا تو آپ عوام کے درمیان کیوں گئے تھے؟ اگر مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار پوری طرح سے بحال نہیں ہوا تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنی پارٹیوں کے جو لیڈران تھے ان کی نمائندگی کر رہے تھے ملت کے اندر، لیکن ملت کی نمائندگی کرنے کا کی ہمت اور استطاعت ان کے اندر نہیں تھی. وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، در حقیقت وہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے، اور مسلمانوں کی لیڈرشپ کرنے کی صلاحیت اور قوت اور طاقت اور مورل ان کے درمیان ہے ہی نہیں. وہ تو ایجنٹ ہیں اپنی پارٹی کے، انہوں نے ایجنٹ ہونے کا کام کیا ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو، مسلمانوں کے جذبات سے وہ کھلواڑ کرتے ہیں. جب چاہتے ہیں تو جذبات کو بھڑکاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو جذبات کو سرد کرتے ہیں. اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو وہ تحریک جاری رہنی چاہیے، اور اگر تحریک کو جاری نہیں ہے تو یہ الزام ان کے اوپر عائد ہوتا ہے. تو ہمارے سامنے یہ المیہ ہے کہ نہ ہماری قیادت ہے، نہ ہمارا نظریہ ہے، نہ ہماری جماعت ہے، نہ ہمارا نصب العین ہے. آپ کو اپنا نصب العین، اپنا نظریہ، اپنی قیادت اور اپنی جماعت کی تلاش کرنی ہوگی. اور اگر اپنے نظریہ، اپنی نصب العین، اپنی قیادت اور جماعت کی تلاش آپ کرنے میں ناکام ہیں تو آپ اس نصب العین کو حاصل نہیں کر سکتے، اور سیاست کے میدان میں آپ کا جو حاصل اور جمع ہے وہ سارا کا سارا صفر رہے. یہ صورتحال ہے. ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس ملک کی تناظر میں جتنے بھی فسادات ہوئے ہیں، مسلم کچھ فسادات ہوئے ہیں، کسی میں بھی مجرموں کو سزا نہیں دی گئی، جبکہ یہاں ریکارڈ باتیں آ گئی کہ فلاں فلاں لوگ مجرم ہیں، فلاں فلاں لوگوں نے فلاں فلاں جگہ پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے، ان کا قتل عام کیا ہے. کمیشن بٹھائے گئے، کمیشنز کی رپورٹیں بھی آ گئی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کا کوئی سیاسی وزن اس ملک میں ہے نہیں. اور سیاسی وزن اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریہ کے اوپر، اپنے نصب العین کے ساتھ آپ کی سیاست نہیں چل رہی. میں اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو، ایک سازش کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کو احساس جرم اور احساس خوف میں مبتلا کیا جاتا رہتا ہے. احساس جرم کہ پاکستان ہم نے بنوایا ہے تو اب ہمارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، اور اگر ہم نے مسلمانوں کی بنیاد پر کوئی بات کہی سیاسی حلقے میں تو پھر وہی الزام آ جائے گا جو مسٹر جناح کی مسلم لیگ کے اوپر آیا تھا. اس احساس جرم میں بار بار مبتلا کیا جاتا ہے، اور ہمارے بھی مقررین مبتلا کرتے ہیں. ان کی تقریر کا پہلا پیراگراف، ابتدائی جو الفاظ ہیں وہ اپنی یہی اسی بات پر ہوتے ہیں کہ ہم اس ملک کے سب سے زیادہ وفادار شہری ہیں. سب سے بڑا ضمانت وفاداری کا اور امانت کا اور عدل کا تو اسلام ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی مسلمانوں کے اوپر یہ الزام، یہ جرم عائد ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک کو تقسیم کیا؟
اور کیا آج جو مسلمان ہندوستان میں پائے جاتے ہیں اس کے لیے مجرم ہیں؟ یہ بات بالکل سفید جھوٹ ہے اور بڑی مکاری کے ساتھ، سازش کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کو تقسیم کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کو چھپایا جاتا ہے، الفاظ کا مینپولیشن کیا جاتا ہے، اور وہی لوگ جو ہمارے محسن ہیں وہ الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، وہ تاریخ کو چھپاتے ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں۔ 1916 میں لکھنؤ میں ایک اجلاس ہوا، اس میں کانگریس کے لوگ بھی موجود تھے اور مسلم لیگ کے لوگ موجود تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دو قوتیں اس وقت سب سے اہم قوتیں تھیں۔ اور اس اجلاس کے روح رواں بال گنگاہدر تلک تھے۔ بال گنگاہدر تلک نے کا اسٹیچر جتنا بھی آپ کوئی کم کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ ایک بڑے اسٹیچر کی شخصیت تھے، اور وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے اوپر بال گنگاہدر تلک نے دستخط کیے، جس کو کہا جاتا ہے لکھنؤ پیکٹ یا ہندو مسلم معاہدہ۔ یہ معاہدہ کس نے کیا؟ مسلم قائدین نے کیا، ہندو قائدین نے کیا، بال گنگاہدر تلک نے کیا، اور یہ معاہدہ اسی بنیادوں پر ہوا جن بنیادوں کی بات گوپال کرشن گوکھلے کہتے تھے۔ گوپال کرشن گوکھلے کا 1915 میں انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے جو سوچ دی تھی اسی کی بنیاد پر ہوا، لیکن 1926 یا 27 میں کانگریس کی طرف سے موتی لال نہرو نے ایک رپورٹ شائع کی، اور وہ سارے معاہدے کے خلاف اپنی رپورٹ دے دی، اور کانگریس نے اس کو اختیار کر لیا۔ تو گویا کہ معاہدے کو توڑا کس نے؟ کانگریس نے۔ معاہدوں کو کس نے توڑا؟ وہ سازشی لوگ جو ہندو اور مسلمان کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے تھے، جو لڑانا چاہتے تھے، جو برطانوی استعمار کے ایجنٹ تھے، انہوں نے معاہدہ توڑا، اور 1926 اور 27 سے لے کر کے 1947 تک جو کچھ بھی ہندو مسلم کے درمیان کنفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم اصل معاہدے کے اوپر آ جاؤ، 1916 کے معاہدے پر آ جاؤ، جو اس میں حقوق اور مراعات تمام کمیونٹیز کے طے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کا اعلان کرو، لیکن اس پر نہیں آئے۔ وہ معاہدے کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت کم ہے۔ پھر ایک اور واقعہ آیا کہ جب اس ملک کو متحد رکھا جا سکتا تھا، اور اس ملک کو بھی سازشی لوگوں نے اس موقع کو بھی ختم کیا، وہ تھا 1946 کا، جب کیبنٹ مشن آیا برطانیہ سے۔ کیبنٹ مشن سے مراد یہ ہے کہ برطانیہ کے کچھ منسٹرز یہاں پر آئے کہ یہاں پر جو مختلف لیڈرز ہیں ان سے گفتگو اور مشورہ کر کے ایک بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ اس وقت کانگریس کے صدر تھے ابوالکلام آزاد، مسلم لیگ کے صدر تھے محمد علی جناح، اور ایک معاہدہ طے بھی ہو گیا۔ یہ طے ہو گیا کہ جو بھی کیبنٹ بنے گی اس ملک تقسیم نہیں ہوگا، اور جو کیبنٹ بنے گی اس میں مسلمانوں کی اتنی نمائندگی ہوگی اور غیر مسلموں کی یہ نمائندگی ہوگی۔ لیکن اسی معاہدے کے بعد، کیبنٹ مشن پلان کے بعد، 40 سے لے کر کے 46 تک مستقل یہ کوئی اس سے زیادہ کوئی ریکارڈ تھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے لوگ 1 سال کے لیے جو اجلاس ہوتا تھا اس میں کانگریس کے صدر ہوتے تھے۔ ابوالکلام آزاد 40 سے 46 تک لگاتار صدر ہوتے آ رہے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا لیڈر ابوالکلام آزاد ہمارے ساتھ ہے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور جب ملک آزاد ہونے کا موقع آیا، کیبنٹ مشن پلان کے فوراً بعد صدارت بدل گئی کانگریس کی، جواہر لال نہرو صدر ہو گئے، اور انہوں نے بامبے میں جا کر کے سب سے پہلے جو بیان دیا صدارت کے بعد کہ کیبنٹ مشن پلان کوئی خدائی دستاویز نہیں ہے، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ملک کو جواہر لال نہرو نے اگر نہیں توڑا تو پھر کس نے توڑا؟ اس سازش کے اوپر پردہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟
اور اس کا اعتراف کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ کیبنٹ مشن میں پلان کو توڑنے کا مجرم جواہر لال نہرو ہے؟ تو اس احساس جرم سے آپ کو نکلنا ہوگا اور آپ کو بتانا ہوگا کہ حقیقت یہ ہے۔ انڈیا ونس فریڈم میں ابوالکلام آزاد نے بھی کچھ اشارے کیے، لیکن ان کی ناکامی یہ ہے کہ اس سچائی کو، اس حقیقت کو انہوں نے بروقت امت کے سامنے پیش نہیں کیا۔ یہ جرم ہے ان کا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سچائی اب 30 سال کے بعد آئے گی۔ تو حقیقت، یہ احساس جرم سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ یہ جو جنریشن ہے مسلمانوں کی، اور جو بھی جنریشن تھی، یہ تقسیم ملک کی ذمہ دار قطعی نہیں ہے، اور اس تعلق سے کسی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم نے یہ رویہ اختیار کیوں کیا۔ اور صرف مسلمانوں نے ہی نہیں لکھا ہے، غیر مسلم جو سچے ہسٹورینس ہیں انہوں نے بھی حقائق سے پردے اٹھائے ہیں، جتنے بھی وہ پردے ڈالیں، لیکن حقیقت تو سامنے آئے گی۔ لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا گیا، ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کا مجرم جواہر لال نہرو ہے۔ ایک پڑھنے میں ایک جواہر لال کو رکھ دیجئے، دوسرے پڑھنے میں 1000 مودی کو رکھ دیجئے، تب بھی جواہر لال نہرو کا پلڑا بھاری رہے گا۔ لیکن وہ ہمارے درمیان سیکولرزم کا چیمپئن ہے، مذہبی رواداری کا چیمپئن ہے۔ 1947 کے دوران کتنے لوگ مارے گئے، اس کا مجرم کون ہے؟ میں ایک سوال اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ کا کوئی انیشیٹو نہیں ہے، یہاں پر آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہاں پر آپ کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک منصوبے کے تحت، ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو احساس خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ احساس خوف کیا ہے؟ 1947 کے دوران جو کچھ ہو چکا، لیکن اس کے بعد کیوں فسادات ہوتے ہیں؟ اور جب فسادات ہوتے ہیں تو پورے کے پورے طور پر یہ حکومت کی مشنری ڈیفنکٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ خاموش تماشائی کیوں رہتی ہے؟ اور ایک دن میں آپ روک نہیں سکتے، 2 دن میں نہیں روک سکتے، مہینے بھر میں نہیں روک سکتے، 6 مہینے تک، سالوں تک فسادات چلتے ہیں، اور آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ بہت اچھے حکمراں ہیں۔ یہ کس کے دور میں ہوا؟ یہ کانگریس کے دور میں ہوا۔ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ سیکولر ہیں، جو لوگ قتل عام کے مجرم ہیں، اشتہاری مجرم ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ کے اندر مذہبی رواداری ہے، آپ روشن خیال ہیں۔ تو اس لیے احساس خوف سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ فسادات ہوتے رہیں گے۔ ٹاڈا کے اندر آپ کو بند کیا گیا، رپورٹیں آتی تھیں کہ تقریباً 50,000 مسلم نوجوان ٹاڈا میں بند ہے۔ ٹاڈا قانون ختم ہوا، مسلم جو لیڈران تھے انہوں نے اپنے نام کے اشتہار چھاپے، اپنی پیٹھ تھپ تھپائی، لیکن جو مجرم تھے، جو اندر بند تھے، وہ بند ہی رہے، ان کے باہر آنے کی کوئی سبیل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پوٹو آ گیا، اس کے بعد پوٹا آ گیا، اس کے بعد وہ جو انگریزوں نے قانون بنایا تھا انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس کو پوٹا ہٹایا گیا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بنا دیا، اور یہ گزشتہ کانگریس گورنمنٹ نے اس کو اور زیادہ خطرناک بنا دیا، 2 بار اس کو ریوائز کیا۔ کتنے مسلم نوجوان بند ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں امریکہ میں جا کر کے کہ ہندوستان کا مسلمان دہشت گردی میں مبتلا نہیں ہے۔ دہشت گردی میں مبتلا نہیں ہے تو دہشت گردی کے نام پر جو نوجوان بند ہیں ان کو باہر کیوں نہیں کرتے؟ یہی لوگ کبھی کہتے تھے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ سب مسلمان ہیں۔ لیکن جب غیر مسلم پکڑے گئے تب ان کی زبان بدل گئی، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہی نہیں لوگوں نے ریپیٹ کیا۔ تو یہ مستقل چلتا رہے گا۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات،
جب تک آپ سیاسی طور پر کمزور رہیں گے، جب تک آپ سیاسی قیادت اپنی بنیادوں پر نہیں کھڑا کریں گے، جب تک آپ سیاسی نظریہ جو آپ کا اپنا سیاسی نظریہ ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے، جب تک آپ جماعت کی حیثیت میں برپا نہیں ہوں گے، تب تک یہ جرم ضعیفی کی سزا آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اس ملک میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، ان کا تعلق صرف تلاوت سے ہے یا عمل سے بھی ہے؟ اور سیاست کا جو میدان ہے وہ پورے کے پورے طور پر پریکٹیکل ہے۔ جس بات کو ہم دوسرے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں سیاست کو، کہ جس بات کو ہم تھیوری میں کہتے ہیں اس کو پریکٹیکل میں لانے کا نام سیاست ہے۔ ہم کہتے ہیں حکومت عادلہ قائم ہونی چاہیے، حکومت عادلہ کو قائم کرنے کی کوشش کا نام سیاست ہے۔ ہم کہتے ہیں سماج کے اندر انصاف قائم ہونا چاہیے اور انصاف کو قائم کر دینے کا نام سیاست ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ صحیح خطوط کے اوپر ہندوستان کا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کیا جانا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے اپنی کوششوں سے اس سسٹم کو ڈیولپ کر دینے کا نام سیاست ہے۔ تو جب سیاست کے کسی کام میں ہم جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، وہاں پر ہمارا کوئی انیشیٹو نہیں ہے، تو پھر ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑے مجرم ہم ہیں کہ ہم نے یہ کیا المیہ نہیں ہے کہ دوسرے نظریہ ساز، دوسرے جو سیاسی نظریہ ساز ہیں ان کو ایک مسلمان اختیار کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کے میدان میں جو تعلیمات دی ہیں ان کو پیش کرتے ہوئے جھجکے، وہ ڈرے، ان کی مخالفت کرے۔ سب سے پہلے اس کی مخالفت مسلمان کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سیاست کے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ کو پیچھے کرنا ہوگا، اور وہ لوگ جو اپنی پارٹیوں کے اعلی کار ہیں، ایجنٹ ہیں، اور ان کی نمائندگی ملت کے اندر آ کر کے کرتے ہیں، ان کو آپ کو پیچھے کرنا ہوگا۔ اوریجنل سیاست، اپنی بنیادوں پر سیاست، اور جتنی بھی قومیں ہیں نام لے کر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنی بنیادوں پر اپنی سیاست کھڑی کی ہے، اپنی بنیادیں پیدا کی۔ ہم یہ کہتے ہیں، ایک اور نظریہ آیا ہے سیاست کے میدان میں، میں اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دو برائیوں میں ایک کمتر برائی کا سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کانگریس غلط ہے، بھاجپا بھی غلط ہے، کانگریس تھوڑا کم غلط ہے، اس لیے کانگریس کو سلیکٹ کر لیا۔ امور میں اختیار کرنا دوسری چیز ہے، کہ آپ کپڑا خریدنے گئے اور آپ نے ایک کپڑا سلیکٹ کر لیا، لیکن کیا دو بتوں میں ایک بت کو آپ سلیکٹ کریں گے کہ ہبل کو سلیکٹ کیا جائے یا منات کو سلیکٹ کیا جائے؟ تو یہ احون البلیتین یا دو برائیوں میں انتخاب کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کو کنفیوز نہیں کیا جانا چاہیے۔ جو چیز پوری کی پوری شر ہے، پورے کے پورے طور پر غلط ہے، اس میں انتخاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہی انتخاب کرنا ہوتا تو انبیاء کرام کو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہودی بھی پیدائشی مسلمان ہیں، نصرانی بھی پیدائشی مسلمان ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب مسلمان ہی تھے، تو پھر یہ جھگڑا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ توریت کو وہ اللہ کی کتاب ہی کہتے تھے، اس میں گڑبڑیاں پیدا کر لی تھی۔ انجیل کو وہ اللہ کی کتاب ہی کہتے تھے، اور آخری سوال جب کفاران قریش سے ہوتا تھا تو بھی اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جھگڑا اسی لیے کھڑا کیا گیا، یہ مسئلہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا کہ امور کا انتخاب دوسری چیز ہے، لیکن حاکمیت کا انتخاب دوسری چیز ہے۔ اس میں اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں چلے گی، اللہ کے قانون کے علاوہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلے گی، اور اللہ کی مرضی ہی تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ میں آپ کے سامنے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی نہیں، یہ پوری دنیا انسانیت اور ہندوستان کے غیر مسلم یہ آپ کے سیاسی نظریہ کے انتظار میں ہیں
کہ آپ انہیں پیش کریں اور انہیں وہ لپک لیں, اچک لیں. جس طرح سے ہندوستان کے بودھوں نے اس کو لپک لیا تھا, اسلام قبول کر لیا تھا, جس طرح سے مدینہ کے اوس اور خزرج نے اس کو قبول کر لیا تھا, وہ اسی طرح سے انتظار میں ہے. لیکن ہم اس کو پیش نہیں کرنا چاہتے. ہمیں دعویٰ تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے نام پر ہم لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. کوئی بھی مطالباتی گروہ بن کر کے اس ڈیموکریسی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. کہ آپ مطالبے کرتے رہیں, مطالبے تبھی مانے جاتے ہیں جبکہ آپ کا کوئی سیاسی وزن ہو, اور اگر سیاسی وزن نہیں ہے تو مطالبے تسلیم نہیں کیا جاتے, بلکہ اسی طرح سے کھلواڑ کیا جاتا ہے جس طرح سے راجیو گاندھی نے کیا کہ 19 مئی 1986 کو آپ کا بل پاس کیا, مسلم ویمن پروٹیکشن بل, اور اس سے 2-3 مہینہ پہلے 1 فروری 1986 کو بابری مسجد کا تالا بت پرستی کے لیے کھول دیا. لیجئے یہ آپ کا مطالبہ ہم نے مان لیا, آپ کے اوپر ہم نے احسان کر دیا, اب آپ خوش ہو جائیے, اب آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے. تو آپ دیتے رہیے ووٹ. ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم نصب العین رکھا ہے. یہ عظیم, یہ انسانی نصب العین ہے. یہ لوگوں کے لیے, لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, گویا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ شعوری طور پر کیڈر بن جائیں اللہ کے. ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے رضاکار ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو اگر ایک میسج دیا ہے, مودی نے ایک میسج دیا ہے صفائی کا, آپ نے کیوں میسج نہیں دے سکا؟ اور جب میسج اوپر سے آتا ہے تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کرٹیسائز کر لیجئے, لیکن اثرات پڑتے ہیں. آپ کی جتنی قوت ہے, آپ کا خطیب دیتا ہے جمعہ کو خطبے, اس کے کتنے اثرات پڑتے ہیں. ایک ملکی سطح کا جو لیڈر ہے وہ جو دیتا ہے اس کے کتنے اثرات پڑتے ہیں. تو یہ تو اثرات پڑتے ہیں. اس مقام تک جب تک آپ نہیں جائیں گے, اس مقام کو جب تک حاصل نہیں کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر وہ اثرات آپ نہیں حاصل کر سکتے, وہ نتائج نہیں حاصل کر سکتے. مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کی سیاست ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اسلام کو پیش کرنے میں کوئی جھجک, کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. اسلام فرقہ پرستی کی تعلیم نہیں دیتا, بلکہ انسان دوستی کی تعلیم دیتا ہے. ہماری اور سب کی ذمہ داری ہے کہ عام انسانوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. جو دوسری کمیونٹیز ہیں, جو شودر ہیں, جو برہمن ہیں, یہ دشمن نہیں ہیں. ان کے بھی جو مسائل ہیں ہم کو اس میں بھی آنا چاہیے. ہمیں صرف اردو چلاتے رہنے سے اردو ملنے والی نہیں ہے. ہمیں عام انسانوں کا جب کام ہم کریں گے تو ایک انسانی پارٹی, انسانی جماعت کی حیثیت میں آپ برپا ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیدائشی مسلمان تھے یہود و نصارہ, ان کو ریجیکٹ کر کے ایک شعوری مسلمان برپا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے. اور یہ عمل ہر دور میں جاری رہے گا کہ کون پیدائشی مسلمان ہے, کون شعوری مسلمان ہے. شعوری طور پر اللہ کے کام کرنے کا نام ہماری کوشش ہونی چاہیے. یہ ہمارے سامنے سوال ہے. ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ جو تھیری ہم پیش کرتے ہیں کہ پاک رہو, صاف رہو, میں ایسی مسجدوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے لوگ اچھے پیسے والے ہیں, لکھپتی کروڑ پتی ہیں, لیکن وہاں کا وضو خانہ, وہاں کا استنجا خانہ, وہاں کا غسل خانہ, اس کے اوپر 1 انچ موٹی کائی لگی ہوگی. آپ کہتے رہیے تقریر میں کہ پاکی آدھا ایمان ہے, اللہ کے رسول نے بتایا, لیکن وہ عمل میں نہیں آ رہا ہے. عمل میں آنا چاہیے. عمل میں ہمارے اندر آنا چاہیے کہ اگر ہم جماعت ہیں تو جماعت کی حیثیت میں برپا ہو جائیں. اب اس کے لیے شیطان نے کیا کیا انتظام کیا ہے, یہ تو قیامت تک ہم سے لڑتا رہے گا. شیطان نے ہمارے اندر مسلک بنا دیے. اللہ کہتا ہے الجماعت بن جاؤ, ہم کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں, ہم دیوبندی ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم سنی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اسلام کا دین پسند کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کا دین پسند فرمایا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اسلام تو الگ چیز ہے, ہم پہلے دیوبندی ہیں, ہم پہلے بریلوی ہیں, ہم پہلے شیعہ ہیں, ہم پہلے سنی ہیں. تو آپ جب تک اپنی شناخت مسلکوں سے کرتے رہیں گے,
آپ الجماعت نہیں برپا کر سکتے، اور جب تک آپ جماعت نہیں برپا کر سکتے آپ قیادت نہیں پیدا کر سکتے، اور جب تک قیادت نہیں پیدا کر سکتے آپ اپنا سیاسی ہدف کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پورے کے پورے نظریاتی فکری سوچ ہماری بدلنی چاہیے، سب کی اوورہالنگ کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک آئینہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھا، رکھ دیا اور پھر سوال کیا کہ اس سے ہمیں جواب کیا ملتا ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے لیکن آپ اپنے آپ میں بہت ہی بامعنی ہے کہ اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا طریقہ اختیار فرماتے اجتماعی معاملات میں، وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ جواب، یہ سوال ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ اس کا جواب قرآن کے ذریعے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے ہمیں ملتا رہے گا۔ مدینہ، میثاق مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وقت شاید کم ہو رہا ہے، میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ کے رسول گئے، ایک پریکٹیکل، میں نے ایک بات کہی تھی، میں اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے، کہ سیاست نام ہے پریکٹیکل کا، جو ہم تقریر میں کہتے ہیں اس کو پریکٹیکل میں کر دینے کا نام سیاست ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ میں گئے تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مدینہ میں جتنے مسلمان ہیں ان کا ایک رجسٹر بنا لو۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جو فہرست بنائی تقریباً 1500 گھروں کی فہرست بنائی، 1500 لوگوں کی۔ پھر پورا جو جائزہ لیا ہے سیرت نگاروں نے کہ اللہ، اور یہ کام کب کیا؟ پہلے ہی سال، ہجرت کے پہلے ہی سال، جب پہلے سال آپ گئے تو مدینہ کی جتنی بھی پاپولیشن تھی اس کا رجسٹر بنوا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہودی بھی تھے، یہودیوں کے بھی قبیلے تھے، غیر مسلم قبیلے بھی تھے جو یہودیوں اور مسلمانوں کے علاوہ تھے۔ اس میں صرف 1500 مسلمان تھے، ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 10,000 کی تھی۔ تو 1500 اور باقی 8000 یا 8,500 کے بیچ میں یہ میثاق مدینہ کا معاہدہ ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم مائنورٹی ہیں، کیا پرسنٹیج تھا؟ کیا پرسنٹیج تھا مسلمانوں کا وہاں پر؟ اب آج ایک ٹکٹ لے کر کے آتا ہے ایک شخص آپ کے درمیان الیکشن سے 1 مہینہ پہلے کہ فلاں پارٹی کا ٹکٹ ہم نے ملا ہے۔ الہ آباد کی سطح پر کوئی آپ کے پاس رجسٹر ہے کہ اتنے مسلمان ہیں؟ اب آپ تقریر کر دیجئے بڑی زوردار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کا رجسٹر بنوایا تھا، اس پر عمل کیجئے کہ ایک بستی میں آپ کے پاس پورا آپ کا اپنا رجسٹر اور دوسری قوم کا رجسٹر ہونا چاہیے، تبھی آپ آگے کا پلان کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے رسول سے ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اب وہ کانگریس کی طرف سے آئے گا کوئی، ابھی جب الیکشن کا اعلان ہوگا، ایک بھاجپا کی طرف سے آئے گا، ایک BSP کی طرف سے آئے گا، 5 سال تک پتہ نہیں غائب رہا اور پھر کہے گا کہ وہ فلاں جگہ سے ہم ٹکٹ لے کر کے آئے ہیں۔ نہ اس کو اسلام کے بارے میں معلوم ہوگا، نہ مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں معلوم ہوگا، نہ مسلمانوں کے نسب العین کے بارے میں معلوم ہوگا، لیکن وہ مسلمانوں کا نمائندہ بن کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اب اس میں اتنی بھی معلومات نہیں ہے۔ میں نے کچھ اس طرح سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہمارے سو کارڈ مسلم پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، 1-2 کو چھوڑ دیجئے، ان کو مسلمانوں کے اور عام لوگوں کے ایشوز کے بارے میں کتنی جانکاری ہے۔ ان کی بڑا سے بڑا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پارٹی کے لیڈر کے چاپلوس ہوتے ہیں، اور کیا غنیمت کہ وہ اکیلے میں ان کے پیر بھی پکڑ لیتے ہوں کہ بس ہمیں آپ کی نظر کرم ہمارے اوپر قائم رہنی چاہیے، جب انہیں یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کے فلاں محلے میں مسلمان کتنے ہیں، غیر مسلم کتنے ہیں، ان کے پاس کوئی رجسٹر نہیں ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، تو ان کو آپ سے ووٹ مانگنے کا حق کیا ہے؟ لیکن وہ ووٹ مانگیں گے اور آپ ووٹ بھی دیں گے۔ آپ کو یہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ بابری مسجد مسلمانوں کے ووٹوں سے شہید ہوئی کیونکہ آپ نے اپنے ووٹوں کے ذریعے وہ حکومت قائم کی تھی۔ تو اس چیز کا ادراک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو عمل میں لانے کا نام سیاست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اس فیلڈ میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، اور ہماری زبان سے جو بات غلط ہو گئی ہو اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
محترم حضرات، آپ ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. آگے کچھ بولنے کی گنجائش نہیں ہے. میں بلا تمہید و تاخیر کے ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کے بارے میں مختصراً تعارف کروں گا اور پھر انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب پیشے سے کارڈیولوجسٹ ہیں. سائنس اور قرآن کے موضوع پر آپ کو عبور حاصل ہے. مختلف موضوعات پر متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اسلام، مسلم اینڈ دی ورلڈ کے نام انگریزی میگزین کے ایڈیٹر بھی ہیں. تو آپ ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کو سماعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم. شہر الہ آباد کے تعلق رکھنے والے محترم خواتین و حضرات، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیے 7 طبق در طبق. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تمہیں اللہ رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ فرج البصر هل تری من فطور، سو ایک مرتبہ نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لو، کیا تمہیں اس میں کسی قسم کا رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھ لو مگر تمہاری نظر ذلیل اور درماندہ ہو کر واپس چلی آئے گی. محترم حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس فرق کو بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے قوانین کے اوپر اگر پورا عمل ہو رہا ہو اور اللہ کے قوانین کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہو تو اس کے درمیان جو فرق ہوگا وہ فرق واضح ان آیت کے ذریعے ہو رہا ہے. ہم جب آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں نظر، تو آپ کو شاید یہ بہت سارے حضرات کے علم میں نہیں ہوگا کہ کائنات کی جو پورا سائز ہے وہ اس قدر بڑا ہے، اور اس میں زمین کی حیثیت کیا ہے کہ اگر اس پورے ہال کے اندر ایک میں پینسل سے باریک سا نقطہ یہاں پر لگا دوں تو جو اس نقطے کی حیثیت اس پورے ہال میں ہے اتنی حیثیت زمین کی پوری کائنات میں نہیں ہے. اور کائنات اس قدر وسیع ہے کہ کائنات میں جو لائٹ کی رفتار، سب سے زیادہ رفتار جس کو آج کے سائنسدان جس کا دعویٰ کرتے ہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی اس پر گفتگو ہوگی، لیکن لائٹ کی اسپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. یعنی ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر لائٹ کی اسپیڈ چلتی ہے، لائٹ چلتی ہے. اور سورج سے زمین تک اس لائٹ کو پہنچنے میں تقریباً 16 منٹ لگتے ہیں. لیکن کائنات کے اندر ایسے حصے موجود ہیں کہ جہاں پر لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آج تک پہنچی نہیں ہے، اس کے باوجود کہ اس دنیا کو بنے ہوئے تقریباً 15 ارب سال گزر چکے ہیں. اس سے آپ کائنات کی وسعت کا اندازہ لگا لیجئے. اور کائنات کے اندر جو اس کی پاپولیشن ہے، زمین پر تو ہم پاپولیشن انسانوں کی گنتے ہیں، لیکن کائنات کی پاپولیشن اگر ہم سٹارز اور گیلیکسیز اور پلینٹس کے تعلق سے گننے لگیں تو 10 کے آگے اگر آپ 24 صفر لگائیں گے تو اتنی تعداد میں زمین نہیں، سورج جیسے سٹارز اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور اس سے کہیں بڑی تعداد زمین جیسے پلینٹس کی موجود ہیں. لیکن اتنی بڑی، اتنی وسیع تر مخلوق اللہ کی، اتنا بڑا ایک کاسموس موجود، اس کے درمیان اتنی بڑی تعداد کے اندر پلینٹس اور گیلیکسیز، لیکن وہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رخنا نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی پلینٹ دوسرے پلینٹ سے نہیں ٹکراتا، کوئی سیٹلائٹ کسی سٹار سے نہیں ٹکراتا، کوئی ایک دوسرے کے آربٹس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوتا، کوئی چیز زمین سے آ کر نہیں ٹکرا جاتی. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر مکمل طور پر اللہ کے قوانین کا ایک نفاذ، ایک سسٹم نافذ ہے.
قرآن کہہ رہا ہے کہ یسجد للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو چونکہ پورے کائنات کے اندر تسبیح جاری ہے اور سجدہ جاری ہے اور الحمد جاری ہے، اس وجہ سے پوری کائنات کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ہارمونی قائم ہے، ایک نظم و ضبط قائم ہے، ایک ایسا وہاں پر کوئی کسی کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر کوئی کسی کے حقوق کی تلافی نہیں کر رہا ہے. لیکن اس کے برعکس اللہ نے ایک زمین چھوٹا سا نقطہ اس پوری کائنات میں تھا، وہ انسان کے سپرد کر دیا، اور انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ انسان کی باقاعدہ ہدایت کے لیے بار بار پیغمبر بھیجے، بار بار نبی بھیجے، اور اس کے بعد انسان سے توقع کی کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق اس زمین کے اوپر حکومت کرے گا. لیکن انسان نے اللہ کی نہیں سنی، اللہ کے رسولوں کی نہیں سنی، اللہ کے ہادیوں کی نہیں سنی، صرف اپنی مرضی کے اوپر عمل کیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری زمین کے اوپر جو کچھ نظارہ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ ایک دوسرے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، حقوق کی قتل و غارت گری ہے، فساد ہے. جو ملک اپنا آپ کو سب سے زیادہ سویلائز مہذب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں پر قتل و غارت گری سب سے زیادہ ہے، وہاں پر خاندانی نظام پوری طرح درہم برہم ہو چکا ہے. تو یہ جو نظام ہے یہ ایک بنیادی ایک نقطہ ہے کہ جس کے اوپر میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. مجھے اس سے اعتراض ہے. ضابطہ حیات کا تعلق صرف انسان کی اپنی زندگی سے ہے، انڈیویجول سے یا سوشل لائف سے ہے. لیکن انسان کی اپنی زندگی یا انسان کی مجموعی زندگی پر ایکسٹرنل جو افیکٹ ہوتا ہے، جو باہر کے قوانین کا افیکٹ ہوتا ہے، جو باہر کے نظام کا افیکٹ ہوتا ہے، وہ اس ڈیفینیشن کا اصل نظر انداز ہوتا ہے. اس لیے جب اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے تو اس دین سے مراد وہ ٹوٹل مکمل کمپریہنسو سسٹم ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، جس میں انسان ذاتی طور پر بھی اپنے تمام اعمال کرنے کے لیے اس کو ایک پوری گائیڈ لائنز کے تحت وہ کام کرتا ہے، اس کے لیے مجبور ہے. معاشرہ مجموعی اعتبار سے بھی منظور ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سسٹم موجود ہے، جو لیگل سسٹم، جو پولیٹیکل سسٹم، جو سوشل سسٹم، جو ہیلتھ سسٹم، جو اکنامک سسٹم، وہ جب تک اللہ تعالیٰ کے تابع نہیں ہوگا تب تک اس دنیا کے اندر جسے ہم دین کہتے ہیں وہ دین نافذ نہیں ہوگا. تو جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست ایک بات یہ مان لیجئے کہ اسلام ایک مکمل ایک دین ہے، ایک کمپریہنسو سسٹم ہے. ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ ہو کر نہیں دیکھ سکتے. اس لیے جب ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے تناظر میں بات کرتے ہیں، چونکہ انیس صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں اسلام کے جو تقاضے ہیں اور جو امت کے تقاضے ہیں ان کے اوپر بڑی روشنی ڈالی ہے، میں اس سے ذرا سا آگے نکل کر ہندوستان کے اوپر آنا چاہتا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر، کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 3 حیثیتیں ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان صرف اس میں سے ایک حیثیت کو سمجھتا ہے، اسی حیثیت کے اعتبار سے اپنے تمام فیصلے کرتا ہے، اپنے سیاسی، اپنے اقتصادی، اپنے تمام معاملات کے فیصلے اس اعتبار سے کرتا ہے. 3 حیثیتوں میں پہلی حیثیت مسلمان کی ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل مائنورٹی کی ہے. آئینی اعتبار سے مسلمان اس ملک میں ایک مائنورٹی ہیں، وہ کم و بیش 15% ان کی ایک تعداد ہے جو اس ملک کے اندر موجود ہے. ہم ہمیشہ ہماری ساری لڑائی اپنا آپ کو ایک مائنورٹی مان کر ہوتی رہی ہے، ہم ایک مائنورٹی سنڈروم کے اندر ہمیشہ مبتلا رہے ہیں. دوسری حیثیت ہندوستان میں مسلمانوں کی نظریاتی اعتبار سے آئیڈیولوجیکل لیول پر سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی کی ہے، کہ اس ملک میں سب سے بڑی میجورٹی آئیڈیولوجیکل اعتبار سے ہندوؤں کی ہے تو دوسری مسلمانوں کی ہیں. باقی سکھ اور جین اور بدھ ان کی تعداد بہت کم ہے. تو ہم ایک سیکنڈ بگیسٹ آئیڈیولوجیکل میجورٹی کے اعتبار سے ہمارا جو رول اس ملک کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ رول ہم نے ادا نہیں کیا. اگر ہم سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی تھے تو اس ملک کی پالیسیوں کے اوپر، اس ملک کے تمام اس کی پورے آئیڈیولوجیکل انکلینیشن کے اوپر ایک ہمارا اثر ہونا چاہیے تھا. وہ اثر ہمیں آج تک دکھائی نہیں دیا. ایک تیسری حیثیت ہے مسلمانوں کی، کہ وہ تیسری حیثیت یہ ہے کہ مسلمان اس ملک کی اس اکثریت کا حصہ ہے جو اکثریت مظلوم ہے، جو اکثریت محروم ہے، جو اکثریت غریب ہے. ہم نے اپنا آپ کو اس اکثریت سے بھی اپنا آپ کو جوڑ کر نہیں دیکھا.
تو چنانچہ جب ہم اپنا آپ کو محدود ایک پیرائی کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں کامیابی مل نہیں سکتی. جب ہم باقی ایک ایسے ملک میں جہاں پر ہم پاپولیشن کے اعتبار سے صرف 15% ہیں تو ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہم 15% غالب آ جائیں گے باقی ساری قوم. ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہوگا, اور ساتھ مل کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے تمام جو اس کے نیشنل ایشوز ہیں ان کو پہچانیں. ہم ان ایشوز کو پہچانتے نہیں. آج ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں بڑے خام خیالی میں مبتلا ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور ایک سائنس کا دور ہے. عام بات کہی جاتی ہے کہ سائنس کا دور ہے. یہ سائنس کا دور نہیں ہے, یہ ریلیجن کا دور نہیں ہے, یہ ایتھکس کا دور نہیں ہے, اخلاقیات کا دور نہیں ہے. یہ دور اگر ہے تو صرف اور صرف اکنامکس کا, اقتصادیات کا دور ہے. یہاں پر صرف اکنامکس کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. جو چیز کارپوریٹ ورلڈ کو, بڑی بڑی انڈسٹریز کو, فورسز آف اکنامکس کو اچھی لگتی ہے اس کو بڑھاوا دے دیا جاتا ہے. جو چیز ان کو پسند نہیں آتی اس کو دبا دیا جاتا ہے. اور یہ بنیادی اسلام اور جو موجودہ نیو ورلڈ آرڈر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے, یہ فرق ہے کہ اسلام میں اخلاقیات کو, اسلام میں اس انسان کی زندگی کو, انسان کی صحت کو, انسان کی بقا کو ترجیح دی جاتی ہے, اور باقی تمام چاہے اقتصادی نظام ہو چاہے سیاسی نظام ہو اس کے تابع ہوتا ہے. لیکن جو موجودہ نظام ہے اس کے اندر چند لوگوں کے اقتصادی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے, جس کا نتیجہ ساری دنیا کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہندوستان کو بھی مختلف شکلوں کے اندر کو دیکھنے کو مل رہا ہے. ہمیں جب تک مسائل کا پتہ نہیں ہوگا, ایشوز کا پتہ نہیں ہوگا, ہماری سیاست کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمیں ایشوز کا پتہ ہی نہیں ہے. ہندوستان کے اندر آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ پوری کی پوری جو انڈسٹریلسٹ لابی اور کارپوریٹ لابی کس طرح عمل کر رہی ہے. پچھلے سال جب میرا پورا جو مسلم ویژن آف سیکولر انڈیا کے نام سے جو پورا ڈاکومنٹ آیا 350 صفحات کا, جس میں نے ہندوستان کا پورا مسلمانوں کو کیا کرنا ہے, کس انداز سے کرنا ہے, اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا روڈ میپ پیش کیا ہے. جب میں اس کا اجرا ہو رہا تھا تو اجرا میں سلمان خورشید, رحمان خان اور یہ جتنے منسٹرز ہیں, منی شنکر ایّر, یہ سب لوگ موجود تھے. میں نے اسٹیج سے, اور کم و بیش 1000 لوگوں کی مجمع تھا, گیدرنگ کا, میں نے کہا کہ دیکھیے سلمان خورشید صاحب اور رحمان خان صاحب اور منی شنکر ایّر صاحب, آپ لوگ بہت پاورفل پولیٹیکل لابی ہیں, منسٹرز ہیں یا منسٹرز رہ چکے ہیں, لیکن آپ کی جگہ پر اگر یہاں پر خود وزیر اعظم بھی موجود ہوتے تو مجھے یہ کہنے میں جھجک نہ ہوتی کہ اس ملک کی تمام تر حکومت و نظام امبانی اور برلا اور ٹاٹا چلاتے ہیں, اور آپ محض معمولی نوکروں کی, غلاموں کی طرح آپ ان کے کہنے کو پر عمل کرتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے. فیصلے برلا اور ٹاٹا اور امبانی کرتے ہیں, یہ صرف ہمارے جو سیاسی جتنے رہنما ہیں یہ ان کے فیصلوں کے اوپر صرف عمل کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں قانون طے وہاں ہوتا ہے, پاس پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے. پالیسیاں بنائی وہاں جاتی ہیں, پاس دلی کے اندر کی جاتی ہیں. تو حالات یہ ہوئے کہ ان لوگوں کا پورا ایک جو انڈسٹریلسٹ اور کارپوریٹ لابی ہے ان کا غلبہ اتنا ہوا کہ ہندوستان کے اندر اکنامک ڈسپیرٹی, یعنی جو فرق ہے غریب اور امیروں کے درمیان, وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا. اور آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ جب میں نے کیلکولیشن کی کہ ہندوستان کے جو ریچسٹ, جو سب سے امیر 1000 لوگ ہیں, اگر ان کی کل دولت کا صرف 20%, 5واں حصہ بھی باقی تمام ہندوستان کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو ہر شخص لکھ پتی ہو جاتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. شور مچایا جاتا ہے بڑی مہنگائی ہو رہی ہے صاحب, اور جب مہنگائی کا شور مچایا جاتا ہے تو کیا بات کہی جاتی ہے کہ صاحب پیاز مہنگا ہو رہا ہے, ٹماٹر مہنگا ہو رہا ہے. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ مارکیٹ میں جو برانڈ, جو دوا جو مل رہی ہے بازار کے اندر, کمپنی بیچ رہی ہے, وہ جو دوا 50 روپے کی مل رہی ہے اس کی قیمت 5 اور 6 روپے سے زیادہ کی نہیں ہے. جو پوٹیٹو چپس مارکیٹ میں بک رہے ہیں 20 روپے کے, اس کی قیمت 1.5 اور 2 روپے سے زیادہ کی نہیں ہے. جو کولڈ ڈرنکس بک رہی ہیں 15 اور 16 روپے کی, وہ 50 اور 60 پیسے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو لوٹ مچا رکھی ہے اس کی طرف کبھی حکومت کی نظر نہیں آتی. یہاں پر مجھے مسلمانوں سے اعتراض ہے کہ مسلمان ہمیشہ ری ایکٹیو پولیٹکس کیوں کرتا ہے, ہمیشہ ری ایکشن میں ہی.
कोई मसला कोई दूसरी तरफ से उठाया जाता है, हम फौरन खड़े हो जाते हैं, लीजिए साहब बाबरी मस्जिद पर अटैक कर दिया, लीजिए साहब लव जिहाद का नारा लगा दिया, लीजिए साहब जो है कहीं किसी साक्षी महाराज ने ये बात कह दी, हम फौरन रिएक्शन में हम जल्द से जुलूस निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, आमादे हो जाते हैं। हमारी सियासत प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? हम दूसरों के पैदा किए हुए इश्यूज पर अपना रद्द अमल क्यों करते हैं? हम खुद अपने इश्यूज पैदा करने के लायक क्यों नहीं हैं, जबकि इश्यूज हमारे सामने आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देख रहे हैं, हमारे इस्लामी तशख्खुस को, हमारे इस्लामी नजरियात को वो ललकार रहे हैं। आज पूरे मुल्क में चारों तरफ शराब बिक रही है, चारों तरफ ड्रग्स बिक रही हैं, नंगापन का नाच हो रहा है, फहाशी बेइंतहा बढ़ चुकी है, क्राइम बेइंतहा हो रहे हैं। क्या ये चीज़ इस्लामी निज़ाम को काबिल कबूल है? क्या अगर इन चीज़ों पर हम पहल करेंगे, हम इनिशिएटिव लेंगे, तो क्या हिंदू हमारे पीछे खड़ा नजर नहीं आएगा? आज नंगी कोई फिल्म आती है तो शिवसेना वाले उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आज गैम्बलिंग के खिलाफ बीजेपी वाले खड़े नजर आते हैं, तो हमसे ज़्यादा तो इस्लाम के ऊपर वो अमल कर रहे हैं। हम क्यों पहल नहीं करते? हम अगर पहल करेंगे, ये मुद्दे ऐसे हैं इकोनॉमिक डिस्पेरिटी का, गुर्बत का, करप्शन का, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पर हिंदुस्तान की बेशतर आबादी को 90-95% आबादी को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो आपके साथ चलने को तैयार होंगे, आपकी लीडरशिप में आने को तैयार होंगे, मगर ये मसले हम उठाने को तैयार नहीं हैं, चूँकि हमारी क़यादत उभर के आती है वो भी बड़ा शॉर्ट रूट इख्तियार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जज्बाती मुद्दा उठाएं, जज्बाती मसला उठाएं, जिससे उनका नाम हो, कोई पार्टी ये समझ के कि ये आदमी अपनी कौम का लीडर है, उसको टिकट दे दे और उसके बाद में उसको हासिल हो जाए। और इससे कुछ इससे हासिल नहीं हो रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को मजबूत होना है तो 4 सतहों के ऊपर जो मैंने बात कही है कि 4 लेवल पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जिसमें पहला है आइडियोलॉजिकल एम्पावरमेंट, नज़रियाती ताकत, नज़रियाती क़ुव्वत। आप नज़रियाती एतबार से आप मजबूत हों, आपको मालूम हो कि आखिर इस्लाम का इस दुनिया में एप्लीकेशन क्या है। सिर्फ अहादीस और सिर्फ कुरान की आयत पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ हमसे सवाल करें और हम जवाब पेश करते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला है। वो कहेंगे कि देखिए साहब इस्लाम तो वायलेंस सिखाता है, हम फ़ौरन एकदम खड़े होंगे, नहीं साहब देखिए इस्लाम कुरान में यह आयत मौजूद है, अहादीस में यह आयत मौजूद, ये अहादीस मौजूद हैं, और इस्लाम से ज़्यादा अमन पसंद कोई मज़हब नहीं है। हम जवाब में ये नहीं पेश कर पाते कि साहब आप मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा वायलेंस तो दुनिया में आपकी वजह से फैल रहा है, हमारे पास आधा तो शुमार नहीं होते। चूँकि हमें पता नहीं, हमने अपनी स्टैटिस्टिक्स नहीं की। अभी एक जी न्यूज़ पर एक मेरा सोन शंकर शास्त्री जो इसके बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, एक डिबेट में हम लोग मौजूद थे, वो मुझसे कहने लगे कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि वो आपको शायद बुरा लगे और ये वाकई बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान में जितनी टेररिज्म है, सारे टेररिस्ट है तो मुसलमान ही। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा शास्त्री जी, मैं जो आपको बात कहने जा रहा हूँ आप चौंकेंगे और ज़रा दिल थाम के बैठिएगा, और मुझे भी बेइंतहा अफसोस है इस बात का और मेरे लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में टेररिज्म एक हिंदू मोनोपोली है। टेररिज्म बुनियादी तौर पर एक हिंदू प्रॉब्लम है, मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। कहले ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा जनाब मैं हवाई किले नहीं बनाता हूँ। पिछले 25 साल के अंदर टेररिज्म रिलेटेड जितनी डेथ्स हुई हैं उनकी तादाद मैं अभी इंटरनेट देख कर आया हूँ 41,500 कुछ है, और उन 41,500 डेथ्स में जिनका इल्ज़ाम, जो सिर्फ इल्ज़ाम है, जिनमें से कोई चीज़ साबित नहीं है, जिनका इल्ज़ाम मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है, उनकी तादाद 1475 है। 41,000 लोगों में से सिर्फ 1,500 लोग मुसलमानों के हाथों मारे जाते हैं, और आप कहते हैं कि टेररिज्म मुस्लिम प्रॉब्लम है। कि हिंदुस्तान के अंदर उल्फा कौन है, नक्सलाइट कौन है? नक्सलाइट ने 22,000 लोगों को मार डाला, उल्फा ने 19,000 लोगों को मार डाला, सिखों के हाथों 3,000 लोग मारे गए, माओवादियों ने कितने लोगों को मार डाला, बोडोज ने कितने लोगों को मार डाला, उनकी तादाद गिनी है। मैंने कहा ये पूरी की पूरी तरह, चूंकि मीडिया ने एक लड़ाई लड़ रखी है, और मीडिया ने आपको दिन रात, आप बीजेपी वाले सुबह से शाम तक कसाब का नाम गिनवाएंगे, किसी भटकल का नाम गिनवाएंगे, 2-3 नाम आपने रख लिए हैं मुसलमानों के, जो नाम आपके जहन में वो गिनवाते चले जाएंगे। पिछले
10 سال میں جو اس وقت بھی جو فہرست 110 لوگوں کی جن کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہوا ہے، ان میں سے صرف 6 مسلمان ہیں، باقی کون ہیں؟ تو یہ حال ہندوستان میں ہی نہیں، پورے دنیا کے اندر یہ حال ہے۔ امریکہ اپنا آپ کو بہت بڑا وائلنس کا، پیس کا علمبردار کہتا ہے۔ القاعدہ کے اوپر جتنے ٹوٹل الزامات ہیں ان کی کل تعداد مرنے والوں کی 5,500 ہے، جن میں وہ 3,000 لوگ بھی شامل ہیں جو نیو یارک میں حملے کے دوران مرے۔ امریکہ نے پچھلے 15 سال کے اندر 20 لاکھ مسلمانوں کو مار ڈالا۔ آپ اپنے آپ کو پیس کا لمبردار کہہ رہے ہیں، اور ہم صرف ہم سے کہتے ہیں ٹیررسٹ، ہم فوراً ایک دم منہ نیچا کر کے آنکھیں شرما کر کہنے لگتے ہیں نہیں صاحب وہ چند لوگ ہیں، بگڑ گئے ہیں، ذرا سا یہ ہو گیا ہے، اور ایسے اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک اب ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں زندگی کے کہ پوری دنیا میں جو نیو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے اس کے خلاف جب تک ہم پوری مکمل آئیڈیولوجیکل آنسلاٹ، مکمل یلغار نہیں کریں گے، نظریاتی یلغار، تب تک ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس نظریاتی یلغار کی شروعات ہمیں ہندوستان میں اپنی سیاست کے ذریعے کرنی ہے۔ تو ہمارے سیاسی تقاضے، دوسری حیثیت ہندوستان میں، دوسری جو میں امپاورمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ دوسرا امپاورمنٹ، پولیٹیکل امپاورمنٹ ضروری ہے کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں سیاسی اقتدار نہیں ہوگا ہم اپنی باتوں کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ اور سیاسی اقتدار کے لیے ہمیں تمام چیزیں، پہلی بات ہمیں ایشوز کی سمجھ ہونی چاہیے، دوسری ہمیں کنٹری کی ڈیموگرافی کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، کون لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے، وہ کون سے ایشوز ہیں جن پر ہم لوگ ساتھ آ سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں وہ پتہ نہیں ہوگا، اب پولیٹیکل امپاورمنٹ کا یہ حال ہے کہ ہندوستان کے اندر اب اس مرتبہ تو بالکل سب سے کم چلا گیا ہے گراف کے 22 ایم پیز آئے ہیں الیکٹ ہو کے تقریباً 540 کی پارلیمنٹ کے اندر۔ کبھی بھی یہ تعداد 50 سے اوپر نہیں پہنچی، صرف ایک مرتبہ 50 تک پہنچی، عام طور پر 30 کے آس پاس رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب تقریباً 5 یا 6% لوگ پارلیمنٹ میں مسلمان پہنچ رہے ہیں، جبکہ آبادی کے حساب سے کم 15% کے حساب سے 75 سے زیادہ اوپر 80-85 لوگ پہنچنے چاہیے، نہیں پہنچ رہے ہیں۔ چونکہ ہم پارٹیز کے اوپر آج تک ہم نے یہ ان سے ایک مطالبہ تک نہیں کیا کہ ہم ہر پارٹی سے یہ مطالبہ کریں کہ بھائی آپ جو ٹکٹ دے رہے ہیں جتنے، اس میں کم سے کم آپ 15% پہلے مسلمانوں کو ٹکٹ دیجئے۔ جب آپ 15% ٹکٹ ہی آپ 2% دے رہے ہیں تو ان میں سے جیت کر کتنے آئیں گے؟ آپ پہلی چیز یہ انشور کیجئے کہ مسلمانوں کو 15% ٹکٹ دیں گے۔ دوسری چیز یہ انشور کیجئے کہ اگر آپ کے جو جیتنے والے کینڈیڈیٹس ہیں ایم پی میں ان کی تعداد 15% نہیں ہے تو راجیہ سبھا میں آپ ان کی خلا کو پورا کریں، اور راجیہ سبھا میں اپنی پارٹی سے 15% مسلمانوں کو ایم پی بنائیں، اور اگر کچھ کمی لوک سبھا میں رہ گئی تو اسے وہاں پورا کریں۔ تو ایشوز کی سمجھ ہونا بے انتہا ضروری ہے، اور اسی میں پولیٹیکل امپاورمنٹ میں جو بات سب سے زیادہ ضروری ہے وہی کہ ایشوز ہمیں اپنے ایشوز بھی پتہ ہونے چاہیے، ہمیں جو جنرل ایشوز ہیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں دونوں چیزیں، ہمیں کسی چیز سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جنرل ایشوز کی بنیاد پر اپنے ذاتی ایشوز کو قربان نہیں کر سکتے، ہم ذاتی ایشوز کی وجہ سے جنرل ایشوز کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دونوں ایشوز پر کمپریہنسو جب تک ہماری اسٹریٹجی نہیں ہوگی ہم کسی میدان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے، چاہے وہ مذہبی میدان ہو، چاہے سماجی میدان ہو، چاہے اقتصادی میدان ہو۔ تیسری جو چیز ضروری ہے وہ ہے اکنامک امپاورمنٹ کی، کہ ہمارا پولیٹیکل امپاورمنٹ جو ہمارا جو سیاسی ہدف ہے وہ اس لیے حاصل نہیں ہو پاتا کہ ہم اکنامکلی بے انتہا ویک ہیں۔ اکنامی کے بغیر کوئی پولیٹیکل پارٹی آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی پولیٹیکل لیڈرز پیدا نہیں ہو سکتے جہاں جیسے ملک میں۔ تو حال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو 1000 ٹاپ موسٹ کمپنیز ہیں انلسٹڈ، ان میں سے جو مسلم چیئرمین جن کمپنیز کے ہیں ان کی تعداد مشکل سے 10 یا 11 ہے، جبکہ یہ تعداد کم سے کم 150 ہونی چاہیے۔ ہم 20 کروڑ کنزیومر ہیں ہندوستان کے اندر، تو ہم کنزیومر انڈسٹری بڑی لیول پر ہم کیوں قائم نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں دوسروں کے بنائے ہوئے بسکٹ کھاتے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کے بنائے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کے بنائے ہوئے باقی فوڈ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں؟ چلیے ہم جہاز نہ بنا سکتے ہوں، ہم گاڑیاں نہ بنا سکتے ہوں، کیا ہم بسکٹ نہیں بنا سکتے؟ کیا ہمارے ہوٹل نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارے یہاں سے آپ الہ آباد سے لکھنؤ تک چلے جائیے، الہ آباد سے دہلی تک چلے جائیے، راستے میں جتنے ہوٹل اور ڈھابے ملیں گے ان میں کتنی تعداد مسلمانوں کی ملے گی؟ نہ کے برابر ملے گی۔ ہم انڈسٹریز میں دیکھیے احادیث بھی اور قرآن بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تجارت کو ایک بڑا اہم
جب ہم یہ قرآن جب بار بار یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو، تو اس کا بھی ہم لوگ ہمارے اسکالرس اسلامک اسکالرس نے اس کا بھی ایک بڑا ایک پیسیو نظریہ پیش کیا زکوٰۃ کا کہ صاحب زکوٰۃ دیجئے اور زکوٰۃ سے غربت دور ہو جائے گی، اتنی بات کہہ کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو، تو اس کا مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لائق بنو، زکوٰۃ دینے کے لائق بنو۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہیں تو زکوٰۃ دیں گے کہاں سے؟ آج حالات یہ ہیں کہ زکوٰۃ لینے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد ہے ہی نہیں۔ جو چند بیچارے امیر ہو جاتے ہیں پیدا، ان کے گھر پر صبح سے شام تک ایک قطار لگی رہتی ہے چندے مانگنے والوں کی اور مختلف مانگنے والوں کی، اور جس کو 1000 روپے ملتا ہے وہ باہر یہ کہتا آتا ہے کہ امید تو یہ تھی کہ 10,000 ملیں گے، ملا 1000۔ وہ اکیلا بیچارہ شہر کے اندر 3-4 امیر ہو گئے، ان کی ایک مصیبت آئی رہتی۔ تو ایک اسلامی دائروں میں رہتے ہوئے یہ پہلی شرط ہے، اسلامی دائروں میں رہتے ہوئے اقتصادی ترقی کرنا یہ بے انتہا ضروری ہے۔ اقتصادیات پیسہ بری چیز نہیں ہے اگر جائز طریقے سے کمایا جائے اور جائز طریقے سے خرچ کیا جائے۔ جب تک اکنامک امپاورمنٹ نہیں ہوگا تب تک ہماری ایجوکیشن بھی ہمارے کام آنے والی نہیں ہے۔ آج کیا ہوا ہے کہ ہم نے 25-30 سال سے صرف ایجوکیشنل امپاورمنٹ کے اوپر زور دیا ہے، اسکول قائم کر لیے، بچوں کو اسکولوں میں بھیج دیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم صرف ایسے امپلائیز پیدا کر رہے ہیں جو دوسروں کے نوکر ہیں۔ اگر ہم اپنی انڈسٹری کریٹ کریں گے تو ہم امپلائر ہوں گے، ہم امپلائیز ہی نہیں ہوں گے، امپلائر ہوں گے۔ ہم صرف دوسروں کے نوکر بنا رہے ہیں۔ تو اکنامک امپاورمنٹ حاصل کرنا، وہ پولیٹیکل امپاورمنٹ، اکنامک امپاورمنٹ، سوشل امپاورمنٹ اور آئیڈیولوجیکل امپاورمنٹ، یہ ساری چیزیں جب تک یکساں طور پر ایک ساتھ بیک وقت، اسی لیے میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ نہیں صاحب پہلے یہ کر لیجئے یہ بعد میں کر لیجئے۔ معمولی فرق ہو سکتا ہے۔ آپ ہر روز صبح کو اٹھتے ہیں، آپ سب سے پہلے بیت الخلا جا کر اس کے بعد میں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، غسل کرنا ہو تو غسل کرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر جسے اسکول جانا ہے وہ اسکول چلا جاتا ہے، جسے نوکری پر جانا ہے وہ نوکری کرنے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں گھر لوٹ کر آتا ہے، گھر میں وہ لوٹ کر آتا ہے، میاں یا بیوی باہر نکلتی ہے تو گھر میں جو کھانے کا سامان ہے وہ بھی اسی دن مہیا کیا جاتا ہے۔ اسی روز چند گھنٹوں کے فاصلے پر آپ اپنی روزی کا انتظام بھی کرتے ہیں، اپنی نماز روزہ بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے بھی ہیں، ان کا تھوڑا بہت ریکریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں صاحب آج تو میں صرف نماز پڑھوں گا، کل کو میں صرف کھانا کھاؤں گا، پرسوں کو صرف میں کپڑے دھوؤں گا، اس سے اگلے دن میں صرف بازار کا سامان کروں گا۔ تو ساری جتنی بھی ضروریات ہیں قوم کی، ان سب کو بیک وقت ایک ساتھ معمولی اوپر نیچے کر کے آپ کو کرنا ہے 4 سطحوں پر، کہ نظریاتی اعتبار سے ہم اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہم کو پتہ ہو کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر اسلام نے شراب کو بین کیا تو کیوں کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں، دنیا کے سامنے ہم اسٹیٹسٹکس پیش کر سکیں۔ میں نے اپنی کتاب جو میری آنے والی ہے قرآنک پیراڈائمز آف سائنسز اینڈ سوسائٹی کا پہلا والیوم انشاءاللہ اگلے مہینے اس کا اجرا ہو جائے گا، جو ہیلتھ پر ہے، اس میں یہ دکھایا ہے کہ جن چیزوں کو اسلام نے دنیا کے اندر حرام قرار دیا ہے ان کی وجہ سے ہر سال 7 کروڑ اموات ہو رہی ہیں، 7 کروڑ ڈیتھس، 7 کروڑ جانیں صرف اس وجہ سے جا رہی ہیں کہ وہ حرام کاری میں مبتلا ہیں۔ 7 کروڑ کوئی معمول، ٹیررزم سے ہر سال مشکل سے 1000 لوگ مرتے ہوں گے، اس کے لیے ساری دنیا کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، لڑائیاں چھیڑ دی جاتی ہیں، جنگیں دن رات، لیکن کتنے بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جا رہا ہے؟ 5 کروڑ بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ 50 لاکھ لوگ ایڈز سے مر جاتے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ 22 لاکھ لوگ شراب سے مر جاتے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ کرائم سے کتنے مر رہے ہیں، سوسائڈز کتنے ہو رہے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں۔ تو سیاست کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خود اپنے ایشوز طے کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اصل مسئلے کیا ہیں۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست بنیادی طور پر گورننس کا نام ہے، کہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری جس قوم کے اوپر ہوتی ہے اسے ہم سیاست دان کہتے ہیں۔ جو سیاست دان وہ ہوتا ہے کہ جو ایشوز کو پیدا کرتا ہے، ایشوز کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو حل کرنے کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا یہ سکھاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ برسر اقتدار ہوتا ہے تو برسر اقتدار رہ کر ان قوانین کو اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور اگر اپوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو ان ایشوز کو اٹھا کر سرکار کو مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کام کریں۔ لیکن جب ہمیں ایشوز ہی معلوم نہیں ہیں،
ہمیں نہ اپنے ذاتی ایشوز معلوم ہیں، نہ نیشنل ایشوز معلوم ہیں. میں پچھلے تقریباً 8-10 سال سے ہر سال یہ شور مچاتا ہوں کہ صاحب جب بجٹ آتا ہے کسی ملک کا، بجٹ جو ہے اس قوم کی اکانومی میں، اس ملک کی اکانومی میں اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، لیکن کوئی مسلم آرگنائزیشن، کوئی اسلامک آرگنائزیشن کبھی نہ بجٹ سے پہلے کوئی سروے پیش کرتی ہے گورنمنٹ کے سامنے، نہ کوئی تقاضے کرتی ہے کہ مسلمانوں کی ڈیمانڈز کیا ہونی چاہیے. وہ ڈیمانڈ صرف اس سے مراد نہیں کہ صرف مسلمانوں کی اپنی، پوری کنٹری کی اکانومک پالیسی کیا ہو، کس قسم کا ٹیکس اسٹرکچر ہو. دیکھیے اسلام نے، جب اسلام زکوٰۃ کی بات کرتا ہے، جب اسلام عشر کی بات کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں صرف یہ اس مقصد سے نہیں ہے. اصل میں ہم لوگ ابھی اس چیز کو اتنی تفصیل سے ہم نے پڑھائی سمجھائی نہیں ہے. جب اسلام زکوٰۃ کی بات کرتا ہے تو گویا یہ کہتا ہے کہ ملک کی جو پوری کسی کنٹری کی یا ورلڈ کی جو ٹیکسیشن پالیسی ہے وہ انکم پر بیس نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسٹس پر بیسڈ ہونی چاہیے. آپ سال میں 1 کروڑ روپیہ کمائیے، 1 کروڑ کا 1 کروڑ خرچ کر دیجیے، آپ کو کوئی زکوٰۃ آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. لیکن آپ نے اگر بچایا ہے تو اس کو بچانے کے اوپر جو آپ نے ویلتھ کریٹ کی ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. آج الٹا ہو رہا ہے کہ انکم ٹیکس ہم دے رہے ہیں، ہم ایکسپینڈیچر ٹیکس دے رہے ہیں، خرچے پر ٹیکس دے رہے ہیں، پیسہ آمدنی پر، اسیٹس کتنے ہیں اس پر کوئی ٹیکس نہیں دیا جا رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو پوری ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے اس میں مشکل سے 12% ٹیکس وہ لوگ پے کر رہے ہیں جو کنٹری کی 90% دولت پر قابض ہے. باقی سارا ٹیکس بیچارے غریب عوام پیش کر رہے ہیں. اور وہ جو چند لوگ ہیں، وہ امبانی اور برلا، وہ یہ کہتے گھومتے ہیں کہ ارے ملک کو حکومت تو ہم چلا رہے ہیں، ہمارے پیسے سے حکومت چلتی ہے. پورا نظام پوری طرح درہم برہم ہو چکا ہے. جیسا ہمارے بھائی بہت وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا کہ اسلام دنیا میں صرف ایک چند لوگوں کے گروپ کے قوم کے مسائل حل کرنے نہیں آیا. انسان اسلام کی حقیقی معنی پیس کے ہیں، امن و سلامتی کے ہیں. اور امن و سلامتی جب تک حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے ڈیفینیشن اسلام کی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے پورے سرنگو ہو جاؤ. جب تک اللہ کے سامنے اپنے کو مکمل طور پر انڈیویجولی، کلیکٹیولی اور اس سسٹم کو، جس سسٹم میں ہم میں رہ رہے ہیں، اس سب کو اللہ کے سامنے سرنگو نہ کر دیا جائے تو دنیا میں وہ امن و سلامتی کا تصور قائم نہیں ہو سکتا جس کے لیے اسلام دنیا کے اندر آیا ہے. اس تصور کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ واضح رہے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے صرف نہیں ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے. اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذمہ داری کہیں زیادہ ہے. مسلمان اپنا آپ قربانیاں دے دوسروں کے لیے. اور جب ہم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کرتے ہیں تو اس کے نتائج ہوتے ہیں. کل ہی میرے ساتھ یہ واقع ہوا. آج اگر آپ جو لوگ انٹرنیٹ پر جاتے ہوں، وہ مسلم مرر کی ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں تو آپ اس کو آج ہی، وہ کل ہی آرٹیکل اس پر وہ ہوا ہے. میں نے ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک مضمون لکھا تھا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہو کر یہ تمام جو برائیاں ہیں سماجی برائیوں کے خلاف، شراب اور جوا اور سٹا اور تمام فحاشی اور ننگا پان اور غربت اور کرپشن، ان کے خلاف ایک ہو جانا چاہیے. چونکہ بنیادی طور پر ہندو بھی مذہب پہ یقین رکھتا ہے، مسلمان بھی یقین رکھتا ہے. ان معاملات میں دونوں کی سوچ یکساں ہے. تو بعض ہندوؤں نے مجھ سے اس پر اعتراض کیا. اگر صاحب وہی اپنا پرانا جو ان کا طریقہ ہے کہ صاحب آپ بات کرتے ہیں کہ مسلمان ہندو ایک ہو جائیں، کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اسلام میں تو یہ خرابی ہے، اسلام میں یہ خرابی ہے، نعوذ باللہ، اسلام تو وائلنس کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے آگے تو کوئی. تو ایک IB آفیسر، ایک انٹیلیجنس کے ہائیسٹ آفیشل، ایک ریٹائرڈ، انہوں نے ایک مجھے خط لکھا اور خط میں انہوں نے یہی سب باتیں لکھی کہ صاحب آپ نے ہندو مسلمانوں کی وکالت کی ہے. پہلے تو مجھے یہی تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں عائد ہوا، کہ آپ کے اوپر تو فتویٰ عائد ہو جانا چاہیے تھا. پھر انہوں نے وہ ساری باتیں کی کہ صاحب آپ تو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب جہاں کافر ملے ان کو مار ڈالو. تو وہ ایک لمبا چوڑا خط انہوں نے لکھا. اس کا میں نے ان کو بڑے پیار محبت کے ساتھ میں ان کو جواب دیا اور دلائل کے ساتھ جواب دیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو خوشی ہوگی کہ انہوں نے بیچاروں نے مجھ کو جواب میں لکھا کہ صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا سوچا، میری آپ سے پہلے ملاقات کیوں نہیں، میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور آپ نے پوری طرح مجھے مکمل طور پر آئی فیل اسٹمپڈ، ٹوٹلی اسٹمپڈ. تو ہم اگر اپنی باتوں کو ایک قاعدے سے، ایک محبت کے ساتھ میں، ہم ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، ہم ان کو بھی پوٹینشیل مسلم سمجھیں کہ وہ لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ یہ خود یا ان کی اولادیں کل کو مسلمان ہو سکیں.
اگر ہمارے ذہن میں یہ تصور رہے گا تو ہمیں ان کی، اور پھر اللہ نے تو بتایا ہے کہ آپ غریب کی مدد کیجئے، آپ اس میں اس بات کا بھی خیال نہ کیجئے اگر غریب سامنے آ رہا ہے کہ وہ مسلم ہے غیر مسلم، آپ اس کی مدد کیجئے۔ تو ہماری سوچ کا جب تک دائرہ وسیع نہیں ہوگا، جب تک ہمارے سامنے ایشوز کلیئر نہیں ہوں گے، تو ہم جو ہیں سیاست کے میدان میں ہمیں وہ کامیابی نہیں مل سکتی جس کی ہم سے توقع کی جاتی ہے اور جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان جتنے بھی سیاستدان اب تک ہوتے آئے ہیں وہ سارے بہت ہی چھوٹے چھوٹے ایشوز کو، ایموشنل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، باقی سارے ایشوز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ اگر ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں دوسری قوم کی طرف سے، اور تو اس میں کہیں تھوڑا بہت حصہ ہمارا بھی ہے کہ کچھ کمیاں ہمارے میں ہیں بھی فی الواقع، اور جو کچھ نہیں ہے اس کا ہم دفاع نہیں کر سکے، اس کا ہم جواب نہیں دے سکے۔ تو دونوں طریقے سے ہماری کمیاں ہیں کہ کچھ تو ہمارے اندر کمیاں ہیں، کچھ جو نہیں ہیں ان کا ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے، چونکہ ہمارے پاس میں اعداد و شمار نہیں ہے، اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں۔ اگر اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس میں ہوتی تو ہم ضرور ان کے سامنے ان نظریات کو پیش کرتے۔ تو ایک آئیڈیالوجیکل، پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک امپاورمنٹ، چاروں چیزیں جب یکساں ہوں گی تب وہ ہم پولیٹیکلی بھی وہ مقام حاصل کریں گے۔ اکیلے تنہائی میں پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات ہونے لگے یا سیاسی ہدف کی بات ہونے لگے تو وہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہم الیکشن لڑ کے حاصل کر لیں گے یا ہم جو ہے زور زبردستی سے حاصل کر لیں گے تو حاصل نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی قوت، اپنی، اور بات جیسے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا تو اتحاد کے بغیر کوئی چیز آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی، لیکن اتحاد کے بھی مقصد واضح ہو جانا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ تہران میں اتحاد کے اوپر ایک کانفرنس ہو رہی تھی، میں اس میں موجود تھا، تو میں نے وہاں پر یہ بات کی، وہاں پر لوگ بڑے دعوے کر رہے تھے کہ صاحب مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ میں اتحاد کا بلا شبہ میں قائل ہوں، لیکن اتحاد کس مقصد کے لیے؟ اگر ہمارے ذہن میں اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے طاقتور ہو جائیں کہ کوئی ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، ہم سب کے اوپر ایک دہشت طاری کر پائیں ساری سب کے اوپر، تو یہ مقصد اسلام کا مقصد، اسلام میں اتحاد کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کے اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ متحد ہوں پھر باقی تمام لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کریں کہ جو دنیا کے اندر جو خباثتیں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کا ہم مل کر مقابلہ کریں گے، تو یہ اتحاد ہے جو مطلوبہ اتحاد ہے۔ اور اس مطلوبہ اتحاد کو ہندوستان کے اندر ہم لوگ پہلے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، چونکہ ہندوستان اس معنوں میں خوش قسمت ملک ہے بمقابلے یورپ اور امریکہ کے، کہ امریکہ اور یورپ میں ایک بڑی تعداد عوام کی ایسی ہے کہ جو مذہب پہ بنیادی طور پر یقین نہیں رکھتے، جو خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے، لیکن ہندوستان کی اکثریت کم از کم خدا کو ماننے والی ہے۔ ان کے نظریات فحاشی اور فیملی میٹرز کو لے کر کم و بیش ایک جیسے ہیں، تو اس لیے ہندوستان میں ہمارے لیے کام کرنا کہیں آسان ہے اور ہندوستان میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ہمارے ذہن میں وہی بات رہے کہ ہم اس زمین کو بھی اس آسمان کی طرح بنانے کی کوشش کریں کہ جہاں پر مکمل طور پر اللہ کا نظام نافذ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اربوں سال سے وہ نظام پوری طرح جاری اور ساری اور خوبصورتی کے ساتھ اس میں ذرا سا خلل نہیں نظر آتا۔ اگر ہم اس دنیا کے نظام کو بھی، اس کے ہر سیاست کا مطلب صرف الیکشن نہیں ہے، سیاست کا مطلب لیگل سسٹم بھی ہے، سیاست کا مطلب ہیلتھ کا سسٹم بھی ہے، چونکہ ہر چیز الٹیمیٹلی سیاست سے ہی نکل کر سامنے آتی ہے۔ تو جب تک اگر ہم اس کو صحیح کر لیں گے اور اس کو اسلام کی اور قرآن کے جو حقیقی تقاضے ہیں وہ ہمارے ذہن میں واضح ہو جائیں گے، ہم قرآن کو صرف پڑھنے کی چیز نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کا اپلیکیشن کریں گے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنت تک پہنچنے کے سارے راستے اس دنیا کی گلیوں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اس دنیا کی گلیوں کو اگر ہم اسلام کے تابع نہیں بنائیں گے تو ہم اس جنت کے حقدار نہیں ہونے والے ہیں۔ تو ہم ہر میدان کے اندر، ہر جگہ پر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ایک اسلامی موقف واضح ہونا چاہیے، دوسروں کے سامنے ہم ایک پیش کر سکیں کہ دیکھیے صاحب اگر اسلام آئے گا تو اس کے نتائج نکلیں گے۔ اور آج کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، جب ہمارے سامنے تمام اعداد و شمار موجود ہیں تو یہ چیز بہت آسان ہو گئی ہے۔ جب میری کتاب مسلمز موسٹ سویلائزڈ یٹ ناٹ انف آئی اور اس سے پہلے میں نے اس کو انٹرنیٹ پر پیش کرنا شروع کیا، تو چونکہ میرے مقالات پوری دنیا میں جاتے ہیں اور زیادہ بلکہ مغربی ممالک میں زیادہ جاتے ہیں، تو وہاں پر شروع میں بڑا اختلاف ہوا کہ صاحب یہ کون نیا آدمی پیدا ہو گیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان دنیا کی مہذب ترین قوم ہے۔ سب سے مہذب قوم تو ویسٹرن ورلڈ ہے، امریکن ورلڈ ہے۔
اس کے بعد جب ہر ہفتے میں تمام اعداد و شمار پیش کرتا تھا کہ میں نے مرڈرس کے اعداد و شمار پیش کیے کہ مرڈرس سب سے زیادہ اوپر ٹاپ پر مرڈرس میں امریکہ، ریپس میں امریکہ، وہاں پر 67% بچے شادی کے بغیر پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پر زیادہ تر بچے بڑی تعداد میں یا تو صرف ماں کے ساتھ گزار رہے ہیں، صرف باپ کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہاں پر سوسائڈس کتنے ہو رہے ہیں، وہاں پر سیکس ریلیٹڈ ڈیزیز سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، وہاں پر شادی کی ایج تو کم سے کم 30-32 سال سے پہلے شادی نہیں ہوتی، لیکن 18 سال تک پہنچتے پہنچتے 60% لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جب سارے چیزیں میں نے پیش کرنی شروع کی تو وہ ہکا بکا رہے، اور اس کے بعد میں تو اب ہمیں ایک پورا جسے میں کہتا ہوں کہ نظریاتی الغار، اس نظریاتی الغار کو ہمیں ہتھیار ویپنس اٹھا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس میں آئیڈیالوجی کا ویپن، نظریات کا ویپن، اسلام کا ویپن اتنا بڑا ہے، جو قرآن جس کو جہاد بالقرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی مدد سے جہاد، اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن نے جو ہمیں فکر دی ہے، قرآن نے جو ہمیں سوچ دی ہے، اس سوچ کے اعتبار سے ہم ایک نظریاتی ایک جدوجہد کریں، ایک جہاد کریں، تو اس میں ہمیں بے انتہا کامیابی ملنے والی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سیکھیں، ایک قیادت کس طرح ابھرتی ہے وہ فن سیکھیں، اپنے قائدین کی کو ماننے کا طریقہ سیکھیں، اور اس میں ہمارے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ مان کر چلیے کہ اس وقت کوئی اگر اس میں مبتلا کرتا ہے انفیریٹی کمپلیکس میں۔ ایک بڑی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اسکالرس ایک مدت سے بڑے معذرت خانہ انداز میں بات کرتے ہیں، اپولوجیٹک ہو گئے اور ڈیفینسو ہو گئے ہیں، صرف ہم دفاع کرتے ہیں۔ کاؤنٹر اٹیک بھی ایک بہترین دفاع ہے، سب سے بہترین دفاعی کاؤنٹر اٹیک ہے، تو ہم وہ کاؤنٹر اٹیک بھی نظریاتی اعتبار پہ، حقائق کے اعتبار سے ہم کرنا سیکھیں۔ اور اس کے بعد میں کوئی وجہ نہیں ہے، اب پوری دنیا میں جو مسلمان یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمان پٹ نہیں رہا ہے۔ پچھلے 30-35 سال میں 70 سال سے مسلمان جد و جہد کر رہا ہے، اور اس جد و جہد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، مسلم ممالک کے پاس میں کہیں زیادہ پیسہ ہے، مسلم ممالک کے پاس میں کہیں زیادہ ایجوکیشن ہے۔ اس میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اس مقابلے میں ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ مقابلہ انشاءاللہ ہماری فتح کا باعث بنے گا، اور اس میں ہندوستان کے عوام کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک رول ادا کرنا ہے۔ اس رول کو ادا کرنے کی آپ کی طرف سے جدوجہد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کرے اور ہماری کوششوں کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ہمارے 6 روز کے اجلاس میں آج کا جو ہے، آج 5واں دن ہے، کل انشاءاللہ آخری دن ہوگا، اور آخری دن کے پہلے سیشن کا پروگرام آزادی خواتین عہد رسالت میں موضوع پر مقررہ ہوں گے محترمہ فارحہ بنت حکیم اللہ، محترمہ صوبیہ شیخ، اور لاسٹ سیشن میں توحید کے فوائد و شرک کے نقصانات کے موضوع پر جناب سید عبداللہ طارق صاحب ہوں گے، اور ہمارے تقوی اسلامی اسکول کے مدرس حافظ و قاری مولانا عثمان صاحب ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے مہمانوں کے اعزاز میں جو میمنٹو پیش کرتے ہیں، تو ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو میمنٹو پیش کرنے کے لیے جناب فیاض احمد صاحب کو میں مدعو کر رہا ہوں، آپ زحمت کریں اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو میمنٹو پیش کریں۔ فیاض احمد صاحب۔ انیس محترم ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب کو میمنٹو پیش کرنے کے لیے میں جناب رئیس صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ آئیں اور میمنٹو پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ سامعین۔ محترم حضرات، آپ کا
میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے مقررین کی باتوں کو سنا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کل لاسٹ نشست میں بھی انشاءاللہ آپ بڑی تعداد میں تشریف لائیں گے اور ہمارے مقررین کو سماعت کریں گے۔